First of all, I would like to define what government budget is. It is basically an annual financial plan of a government. एक साल का, it's just a plan, a financial plan. So it is, you can say that all figures in the budget document are just projections and government's plan. It contains estimated revenues and expenditure for the coming year. ठीक है? Projections क्यों होती हैं? Because all numbers are for the coming year. जो कि अभी साल स्टार्ट नहीं होता. Mostly budget is presented in June and around 10th of June, or you can say that before 15th of June. उसकी कुछ constitutional requirements हैं. For example, 14 days की डिस्कशन होनी चाहिए बजट के ऊपर. जिस दिन बजट प्रेजेंट होता है, then assembly cannot debate budget for 2 days. 2 बिजनेस डेज गुजर जाएंगे तो फिर आप डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं. तो इस तरह की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं. तो ये जून का पूरा मंथ इसी में चला जाता है. So that's why it is presented mostly around 10th of every June. It is presented for a fiscal year जो कि 1 जुलाई से स्टार्ट होता है और 30th जून को एंड होता है. अब मैं इसकी बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा. किसी टाइम अगर आपसे मेरी बजट के ऊपर कोई वर्कशॉप हम अरेंज कर सके तो मैं बहुत डिटेल में जाऊंगा कि बजट साइकिल क्या होता है और बजट प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है. अभी मैं जितना कोई इसमें कवर कर सकूंगा क्विकली वही करूंगा. अच्छा, इम्पोर्टेंस क्या है बजट की? हम इकोनॉमिक्स में हमेशा जून के महीने में और जुलाई के महीने में बहुत एक्टिव हो जाते हैं इकोनॉमिक्स के लोग, मीडिया के लोग, जो कि इकोनॉमिक इश्यूज को कवर करते हैं. एंड वी टॉक अबाउट बजट्स इन द मंथ्स ऑफ जून एंड जुलाई. ये बहुत होता है, सेमिनार्स होते हैं, वेबिनार्स होते हैं. इम्पोर्टेंस क्या है बजट की? देखिए, 2 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. नंबर 1, बजट रिफ्लेक्ट्स प्रायोरिटीज ऑफ द गवर्नमेंट. ये इंपॉर्टेंट है. अगर हम नंबर्स में जाएंगे और प्रायोरिटीज को नहीं सोचेंगे तो प्रॉब्लम होगा. वो प्रायोरिटीज इकोनॉमिक भी हो सकती हैं, सोशल भी हो सकती हैं, पॉलिटिकल भी हो सकती हैं. तो डिफरेंट प्रायोरिटीज हो सकती हैं गवर्नमेंट की, एंड बजट डॉक्यूमेंट्स रिफ्लेक्ट दोज प्रायोरिटीज. फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बजट इज एन इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन और सिग्नलिंग टूल. अब ये एक ऐसा पॉइंट है जिसको हम अक्सर पाकिस्तान में भूल जाते हैं, और उसका बड़ा रीजन ये है कि गवर्नमेंट का जो बजट होता है, इट डजंट कम्युनिकेट एनीथिंग. व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट ट्रस्टेड. जो चीज आप ट्रस्ट नहीं करते वो आपको कुछ सिग्नल नहीं दे सकता. तो इस पे मैं बात करूंगा आगे, लेकिन अभी मैं आपको वैसे बता रहा हूं कि बजट मस्ट रिफ्लेक्ट सम, इट मस्ट कम्युनिकेट गवर्नमेंट्स प्रायोरिटीज. कुछ सिग्नल करना चाहिए. पॉलिसी होता ही सिग्नल है. एंड फाइनली बजट हैज इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द सोसाइटी एंड द इकोनॉमी. ये भी बड़ा जरूरी है कि अगर बजट के हमारे ऊपर इफेक्ट्स ना होते तो हम बजट को इतना सीरियस ना लेते, लेकिन बजट जो है इट जनरली इफेक्ट्स एवरी पर्सनस लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ एज वेल एज सोशल लाइफ. अब चूंकि लकीली मैं इकोनॉमिस्ट से बात कर रहा हूं तो फिर मैं जरूर थोड़ा सा थ्योरी के ऊपर भी बात करूंगा. बजट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी, आप सबको पता है. और बजट का जो इंस्ट्रूमेंट होता है इस फिस्कल पॉलिसी का, वो आप टैक्स को भी ले सकते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स को भी ले सकते हैं, और अगर इनका रिजल्टेंट वैल्यू लेना चाहें तो आपका फिस्कल डेफिसिट होता है. सो फिस्कल डेफिसिट इज अ टूल ऑफ फिस्कल पॉलिसी. और फिस्कल डेफिसिट बजट का नेट आउटकम है, यानी कि जो भी बजट बनता है उसकी जो रिजल्टेंट फिगर होगी वो बजट डेफिसिट होगा, या बजट बैलेंस कह लें. डेफिसिट भी हो सकता है और सरप्लस भी हो सकता है. सो बजट बैलेंस इज द फाइनल आउटकम ऑफ बजट. सॉरी, नॉट फाइनल, रादर इंटरमीडिएट आउटकम ऑफ अ बजट. अच्छा, अब थोड़ा सा मैं इकोनॉमिक्स की जो कंट्रोवर्सी है इस
ٹول کے اوپر، چونکہ یہ انسٹرومنٹ ہے، ٹول ہے فسکل پالیسی کا، تو میں تھوڑا سا سمرائز کرنا چاہوں گا کہ اکانومسٹ کے اندر ایک ڈیبیٹ ہے. اکانومسٹ کے دو گروپس ہیں، ایک ہے نان ایکٹیوسٹ اور ایک ہے ایکٹیوسٹ. اور نان ایکٹیوسٹ کو اس کانٹیکسٹ میں ہم کہتے ہیں ڈیفیسٹ ہاکس، اور ایکٹیوسٹ کے فردر دو گروپس ہیں، ایک ہے ڈیفیسٹ ڈاؤس اور ایک ہے ڈیفیسٹ آؤلز. اب یہ اکنامک تھیوری ہے اس کے پیچھے. جو آپ کا ڈیفیسٹ ہاکس ہیں، یہ ایک پورا گروپ آف اکانومسٹ ہے جو بیسیکلی دے آر ہاکس، اور وہ نان ایکٹیویزم پہ بلیو کرتے ہیں. دے آر نان ایکٹیوسٹ. جیسے فار ایگزامپل IMF کے اکانومسٹ، دے آر موسٹلی نان ایکٹیوسٹ. تو یا آپ نیو کلاسیکل اسکول کو کہہ سکتے ہیں، دے آر نان ایکٹیوسٹ. تو جو نان ایکٹیوسٹ اکانومسٹ ہیں، اکارڈنگ ٹو دیم دیر از اے فسکل فنکشن آف اے بجٹ. بجٹ کا صرف ایک فسکل فنکشن ہوتا ہے، اور وہ فسکل فنکشن ہوتا کیا ہے؟ It is establishing balance between government's expenditure and revenue so that public debt does not become unsustainable. اب اگر کوئی بھی نان ایکٹیوسٹ ہوگا اکانومسٹ، تو وہ ہمیشہ بات بجٹ ڈیفیسٹ کو کنٹرول کرنے کی کرے گا تاکہ ڈیٹ جو ہے وہ انسسٹینیبل نہ ہو. لیکن یاد رکھیں، یہ فسکل پالیسی کا فسکل فنکشن ہے وچ از این انٹرمیڈیٹ فنکشن. لیکن نان ایکٹیوسٹ زیادہ اسی کی بات کریں گے، جبکہ دوسری طرف جو ایکٹیوسٹ ہیں دے ٹاک اباؤٹ الٹیمیٹ فنکشن وچ از اکنامک فنکشن آف دا بجٹ. بجٹ کا ایک اکنامک فنکشن بھی ہوتا ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے؟ ٹو اچیو دا اکنامک گولز لائک امپروونگ لیونگ اسٹینڈرڈ، کریٹنگ امپلائمنٹ اپرچونیٹیز، ریڈیوسنگ انکم ڈسپیرٹیز، ایفیشینٹ یوٹیلائزیشن آف ریسورسز. یہ ہے اکنامک گول یا اکنامک فنکشن. اب بجٹ کو ان میں سے کیا اچیو کرنا ہے؟ ڈیفینیٹلی دونوں، لیکن زیادہ فوکس کس پہ کرنا ہے؟ فار ایگزامپل اگر کبھی بھی پرائرٹیز کے درمیان ایک ٹائی پڑ جائے، ایک ٹریڈ آف آپ کو نظر آ رہا ہو کہ اف یو اچیو فسکل فنکشن دین یو ہیو ٹو کمپرومائز اکنامک فنکشن، اینڈ اف یو ٹرائی ٹو اچیو اکنامک گولز یو ہیو ٹو کمپرومائز آن فسکل فنکشن. اگر ایسی کبھی سچویشن بن جائے تو پھر زیادہ ویٹ کس کو دینا ہے؟ تو وہ ویٹ یہی ہے کہ اگر نان ایکٹیوسٹ اکانومسٹ ہوگا then he or she will put more weight on fiscal function, اور اگر ایکٹیوسٹ ہوگا تو وہ اکنامک فنکشن کے اوپر کرے گا ویٹ. اب اس میں ڈیفیسٹ ڈاؤز اور ڈیفیسٹ آؤلز کے درمیان بھی ایک چھوٹا سا ڈفرنس ہے، وہ میں آپ کو بتا دوں کہ ڈیفیسٹ ڈاؤز جو اکانومسٹ ہیں دے آر کینزین اکانومسٹ، لیکن ان کا خیال یہ ہے کہ جو آپ کا بجٹ ہوتا ہے یہ آپ ڈیفیسٹ کریٹ کر سکتے ہیں. بجٹ کا ڈاکیومنٹ بجٹ ہوتا ہی اس لیے ہے کہ آپ ڈیفیسٹ کریٹ کر کے اکنامک گولز اچیو کریں، لیکن آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ کریٹ ڈیفیسٹ وین ایور اکانومی از ان ٹربل، بٹ ٹرائی ٹو جنریٹ فسکل اور بجٹ سرپلس وین ایور دیر از گڈ ٹائم. تو یہ ڈیفیسٹ ڈاؤز کا ہے کہ بیسیکلی وہ بزنس سائیکل جو بزنس سائیکل کی فریکوینسی ہے اس کے اوپر ڈیفیسٹ کو زیرو کرنے کی بات کرتے ہیں کہ جب آپ کی اکانومی ریسیشن میں ہے ڈیفیسٹ کریٹ کر لیں، جب اکانومی بوم میں ہو تو وہ ری پے کر دیں، تو نیٹ ریزلٹ زیرو. لیکن جو ڈیفیسٹ آؤلز ہیں جو کہ بیسیکلی پوسٹ کینزینز ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ گورنمنٹ کا کام ہی ڈیفیسٹ کریٹ کرنا ہے. تو بجٹ ڈیفیسٹ ہوگا، آپ کی اکانومی میں بوم ہو یا ریسیشن ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا. اب یہ ایک فلسافیکل ڈسکشن ہے. انفارچونیٹلی ہم جب اپنے ملک میں بجٹ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کبھی ان ایشوز کو نہیں لیتے کہ کون سے آپ اسکول آف تھاٹ سے بلانگ کرتے ہیں اور آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے. ہم بڑے چھوٹے چھوٹے ایشوز میں اپنے آپ کو انوالو کر لیتے ہیں جن کے اوپر جرنلسٹ اپنے آپ کو انوالو کرتے ہوتے ہیں، ہم بھی انہی میں انڈلج ہو جاتے ہیں اکانومسٹ. تو آپ نے یہ پوائنٹ ذہن میں رکھنا ہے. اب اس کو آپ اسٹوڈنٹس ہیں، آپ اس لٹریچر کو اسٹڈی کریں تو آپ کو بہت ساری چیزیں اس میں ملیں گی. اوکے، ایک ایشو اگین، یہ سلائیڈ میں نے اسپیسیفکلی اسٹوڈنٹ کے لیے بنائی ہے. فرسٹ لائن کہ پاکستان کے اندر
جو بجٹ ڈاکیومنٹس ہیں وہ کتنے ٹائپس کی ہیں. پاکستان میں آج بھی آپ منسٹری آف فائنانس کی ویب سائٹ پہ جائیں اور بجٹ ڈاکیومنٹس کو کلک کریں, دین یو ول فائنڈ 12 بجٹ ڈاکیومنٹس. اب 12 بجٹ کے ڈاکیومنٹس ہیں اور ان 12 بجٹ کے ڈاکیومنٹس کے اس سال کے بجٹ میں 4330 پیجز ہیں. انفارچونیٹلی ہم اکنامکس کے لوگ ان میں سے 4 پیجز پڑھے بغیر بھی بجٹ کو ڈسکس کرنے بیٹھ جاتے ہیں. اور اسٹوڈنٹس اسپیشلی میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ضروری نہیں کہ آپ یہ 12 ڈاکیومنٹس ریڈ کریں, یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ 4000 پیجز ریڈ کریں, لیکن جو ایشو آپ نے ریز کرنا ہے وہ ایشو, اس کی انفارمیشن ان 12 ڈاکیومنٹس کے اندر ڈفرینٹ جگہ پہ آ رہی ہوگی. آپ کو اپنے لنکس کلیئر ہونے چاہیے کہ میں نے یہ بات کہاں سے نکالنی ہے, کہاں سے ایکسٹریکٹ کرنی ہے اپنے ریلیونٹ انفارمیشن. اگر آپ اکنامکس کے لوگ, اکنامکس کے اسٹوڈنٹس اور اکنامکس کے اسٹوڈنٹس کے گروپس کے اندر ڈسکشن ہو رہی ہو بجٹ کے اوپر, اور ڈسکشن کرنے والے نے 4000 پیجز میں سے 4 پیجز ڈاکیومنٹس کے نہ پڑھے ہوں, تو پھر ہم وہی ڈسکشن کریں گے جو جرنلسٹ کرتا ہے. ہم وہی ڈسکشن, یہ نہیں میں کہہ رہا کہ جرنلسٹ 4 پیجز نہیں پڑھتا, وہ ہم سے زیادہ ریڈ کرتے ہیں ڈاکیومنٹس, لیکن وہ اکانومسٹ نہیں ہوتے. اور بہت سارے لوگ ایون جرنلسٹ بھی نہیں ہیں. اکنامک جرنلزم ہے تو پھر تو صحیح ہے, کوئی اکنامک جرنلسٹ ہے, لیکن ہم بہت ساری باتیں جو ہیں وہ اپنے اندازے پہ کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ ڈاکیومنٹس بہت سارے آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہوتے ہیں, یعنی کہ آپ کو ایک انفارمیشن ایک بجٹ ڈاکیومنٹ سے نہیں ملتی. میں نے لاسٹ ایئر کا جو سیمینار تھا اس میں بھی یونیورسٹی آف پشاور کے اسٹوڈنٹس کو بتایا تھا کہ جو سب سے امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ ہوتا ہے وہ ہے, جو سمرائزڈ فارم میں ہے, وہ ہے اینوئل بجٹ اسٹیٹمنٹ. اور یہ بھی یاد رکھیں, اٹ از اے کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ, یعنی کہ آپ کا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ اینوئل بجٹ اسٹیٹمنٹ نیشنل اسمبلی میں پریزنٹ کرنی ہے فیڈرل گورنمنٹ کو, اور یہ کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے. اس کے اندر ایک کانسٹیٹیوشن کے حساب سے ڈیٹیلز آتی ہیں. تو اگر آپ کو ایک سمرائزڈ فارم میں دیکھنا ہے بجٹ, تو پھر تو آپ دیکھیں گے اینوئل بجٹ اسٹیٹمنٹ, لیکن یہ اس صورت میں ہے جب آپ کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ کے مطابق بجٹ سمجھنا چاہتے ہیں. اگر آپ اکنامکس کے لوگ ہیں اور اکانومسٹ پوائنٹ آف ویو سے آپ بجٹ انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں, تو پھر آپ کے لیے ریلیونٹ ڈاکیومنٹ ہے بجٹ ان بریف. یہ 40 پیجز کا ہے, لیکن اگر ہم بجٹ ان بریف کے 40 پیجز بھی نہیں پڑھیں گے تو پھر ہم بجٹ کو ڈسکس نہیں کر سکتے, نہ انڈرسٹینڈ کر سکتے. ایک اور امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ جو اکنامکس کے لوگوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, وہ 6 نمبر پہ ہے, بجٹ اسٹریٹجی پیپر. یہ جسٹ 12 پیجز کا ہے, اس کو پڑھنا بھی بڑا ضروری ہے. تو اگر آپ بجٹ اسٹریٹجی پیپر اور بجٹ ان بریف کو پڑھ لیں تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کچھ نہ کچھ آئیڈیا لے سکتے ہیں بجٹ کا, لیکن اگر آپ نے ڈیٹیلز میں جانا ہے تو پھر آپ کو اور ڈاکیومنٹس بھی کنسلٹ کرنے پڑیں. اوکے, اب جو میں نے اسٹوڈنٹس کی کنفیوژنز دیکھی ہیں, اب چونکہ میں نے تو یہ کئی یونیورسٹیز میں اور کئی جگہ پہ بجٹ سیمینار پریزنٹ کیا ہے, لیکن میں نے یہ 1-2 سلائیڈ, جیسے یہ بجٹ ڈاکیومنٹس والی سلائیڈ بھی اور یہ سلائیڈ بھی میں نے نئی ایڈ کی ہے آج کے دن, جس میں آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا اس لیے دینا چاہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ بجٹ کے نمبرز کو نہیں انڈرسٹینڈ کرتے, چونکہ بجٹ کے ڈفرینٹ ڈاکیومنٹس کے اندر ایک ہی بجٹ کے ڈفرینٹ نمبرز ہوتے ہیں اور اس کے پیچھے کوئی لاجک ہوتی ہے, لیکن ہم اس کو چونکہ سمجھتے نہیں ہیں. اب جب کوئی بندہ اسپیشلی جو اکانومسٹ نہ ہو یا اکنامکس میں فسکل پالیسی یا پبلک فائنانس اس کی اسپیشلائزیشن نہ ہو, وہ کسی ایک ڈاکیومنٹ سے ایک نمبر لے کے سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹ کر دیتا ہے اور پھر سارے لوگ اس کے اوپر ڈسکشن سٹارٹ کر دیتے ہیں, تو سم ٹائمز وہ بڑا آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہوتا ہے نمبر, یعنی کہ وہ کلیئر ہی نہیں ہوتا کہ اس نمبر کا میننگ کیا ہے. تو اب یہ سلائیڈ میں نے اس لیے ڈالی کہ آپ لوگوں کو تھوڑا آئیڈیا ہو کہ پاکستان کا اس سال کا جو فیڈرل بجٹ ہے 2023-24, اس کا ٹوٹل لے کتنا ہے, ٹوٹل آؤٹ لے ہمارا ہے 48.459 ٹریلین یا 48,459 بلین روپیز. اب یہ نمبر آپ کے لیے
تھوڑا سا پریشان کرنے والا ہونا چاہیے، اس لیے کہ وزیر خزانہ صاحب نے جب سپیچ کی تو انہوں نے کہا کہ ہم 14,400 سم تھنگ ارب کا بجٹ پیش کر رہے ہیں۔ اب اگر وہ 14,400 آئی تھنک 14,484 ہے شاید، تو اگر وہ نمبر کا بجٹ پیش کر رہے ہیں تو میں آپ کو پہلی سلائیڈ میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے فیڈرل بجٹ کا جو آؤٹ لے ہے، میں کو پوری پاکستان کی ساری گورنمنٹس کا ملا کے، پروونشل اور فیڈرل ملا کے نہیں کہہ رہا، میں صرف فیڈرل بجٹ کے آؤٹ لے کی بات کر رہا ہوں، یہ 48.5 ٹریلین روپیز بنتا ہے۔ اب ایک پوائنٹ تو آپ یہ ذہن میں رکھیں، یہ 48.5 یا 48.459 ٹریلین روپیز کیا چیز ہے؟ ظاہر ہے یہ ہمارے ایکسپینڈیچرز ہیں، آنے والے سال کی جو ایکسپینڈیچرز کی پروجیکشنز ہیں وہ ٹوٹل اتنی ہیں۔ اچھا، دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ، اس کے اندر جب آپ بجٹ دیکھتے ہیں تو بجٹ میں سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کا کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ جو آپ کے بجٹ کے ایکسپینڈیچرز ہوتے ہیں دے آر آف ٹو ٹائپس، ون از ووٹڈ ایکسپینڈیچر، ادر از چارجڈ ایکسپینڈیچر۔ اچھا، امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جو چارجڈ ایکسپینڈیچرز ہیں وہ آپ کا کانسٹیٹیوشن کا ایک آرٹیکل اس کو ڈیفائن کرتا ہے، لیکن جو پوائنٹ اسپیشلی امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ چارجڈ ایکسپینڈیچرز are discussed and presented in National Assembly, but they are not voted. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نیشنل اسمبلی میں جب بجٹ پریزنٹ ہوگا تو چارجڈ ایکسپینڈیچر پریزنٹ ضرور ہوں گے، اس کے اوپر ڈسکشن ہو سکتی ہے اسمبلی کے فلور پہ، لیکن اس بجٹ کو اسمبلی کے اپروول کی ضرورت نہیں ہے، یہ اب آپ ذہن میں رکھ لیں۔ کون سے ایکسپینڈیچر؟ چارجڈ ایکسپینڈیچرز کو اسمبلی کے ووٹ کی ضرورت نہیں ہے فار اپروول۔ اس کا مطلب ہے یہ جیسے پریزنٹ ہوتا ہے ویسے ہی اپروو ہو جاتا ہے۔ کلیئر؟ دوسرا ہوتا ہے ووٹڈ ایکسپینڈیچر۔ ووٹڈ ایکسپینڈیچر وہ ہے جس کے اوپر ڈیبیٹ بھی ہوتی ہے اسمبلی میں اور پھر وہ اسمبلی کے ووٹ سے اپروو ہوتا ہے۔ اگر اسمبلی اس کو پاس نہ کرے تو گورنمنٹ سپینڈنگ نہیں کر سکتی۔ اب یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، گورنمنٹ سپینڈنگ نہیں کر سکتی جب تک اسمبلی اس کو پاس نہ کرے، اور یہ یاد رکھیں کہ نیشنل اسمبلی کی بات ہے، سینٹ کا اس میں اپروول میں کوئی رول نہیں ہے، یہ میں بعد میں ڈسکس کروں گا۔ اب یہاں سے ایک پوائنٹ آپ ذرا ذہن میں رکھیں کہ پاکستان کا جو بجٹ ہے اس کا 85% یعنی کہ 48.5 ٹریلین روپیز میں سے 41.4 ٹریلین روپیز تو چارجڈ ایکسپینڈیچرز ہیں۔ اس کے اوپر تو اسمبلی بھی ڈیبیٹ کر کے اس کے اوپر ووٹ ہی نہیں کرے گی، اس کے یعنی کہ اٹ از ناٹ سبجیکٹ ٹو ووٹ، اس کو اپروول کے لیے ووٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور یہ کتنے پرسنٹ بنتا ہے ٹوٹل بجٹ آؤٹ لے کا؟ 85%۔ تو جس کے اوپر میں آپ ڈسکس کریں گے وہ تو بعد میں آئے گا، جس کے اوپر اسمبلی کے فلور پہ ڈسکشن کے بعد اس کی اپروول ہونی ہے، دیٹ از اونلی 15% آف دا بجٹ، ٹوٹل بجٹ، اور وہ ہے تقریباً اس وقت کے حساب سے، اس سال کے حساب سے 7 ٹریلین روپے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو وزیر خزانہ صاحب والا نمبر بھی یاد ہے جو کہ اپروکسیمیٹلی 14 ٹریلین ہے، تو بھی یہ اس کا ہاف بنتا ہے، اور اگر میں ٹوٹل آؤٹ لے کی بات کروں تو یہ اس کا صرف 15% بنتا ہے۔ تو ووٹڈ ایکسپینڈیچر صرف یہ ہیں جس کے اوپر اسمبلی ووٹ کر سکتی ہے، تو اس کا مطلب ہے میننگ فل ڈسکشن صرف اسی کے اوپر۔ اب ہمارے ذہن میں یہ پہلا کوشچن یہی آئے گا، یہ چارجڈ ایکسپینڈیچرز کیا ہے کہ جو 85% ہیں اور جو اسمبلی کے ووٹ کے بغیر اپروو ہو جاتے ہیں، یہ کیا، یہ کون سا بجٹ ہے؟ اور ووٹڈ ایکسپینڈیچر پھر کون سے ہیں؟ تو ہم چارجڈ ایکسپینڈیچر آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں، اس کے علاوہ جو ایکسپینڈیچرز ہوں گے وہ ووٹڈ ہوں گے۔ یہ ہیں ہمارے چارجڈ ایکسپینڈیچر۔ اب چونکہ چارجڈ ایکسپینڈیچر کے ہیڈز بہت زیادہ نہیں ہوتے، لیکن اسٹل جتنے ہیڈز ہیں اگر وہ میں ایک سلائیڈ میں شو کرتا تو آپ کو ایزیلی یہ نمبر آپ اس کو پڑھ نہ سکتے، تو میں نے 2-4 کیٹیگریز کو صرف مرج کیا، لیکن جو بڑی کیٹیگریز ہیں میں نے ان کو مرج نہیں کیا۔
اب آپ کو یہ کلیئر ہو جانا چاہیے کہ پاکستان میں جو چارجڈ ایکسپینڈیچر ہیں جو آپ کے ٹوٹل بجٹ کا 85% ہے، اس میں سب سے پہلا جو آئٹم ہے دیٹ از ری پیمنٹ آف ڈومیسٹک ڈیٹ، جو آپ نے اس سال کے اندر کرنا ہے۔ اب ذرا یہ ذہن میں رکھیں، بہت سارے لوگوں کو کنفیوژن ہوتی ہے کہ ہم نے جتنا اس سال پے کرنا ہے ہمارے ریسورسز کدھر، تو یہ آلموسٹ 29 ٹریلین روپیز، تو کل تھا 48، اس میں سے 28 جو ہے وہ صرف آپ نے ڈومیسٹک ڈیٹ کو ری پے کرنا ہے، اور یہ آپ کا چارجڈ ایکسپینڈیچر ہے، آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے۔ دوسرا ہے سروسنگ آف ڈومیسٹک ڈیٹ، یہ دوسرا بڑا ہیڈ ہے، اور یہ ہے 6.4 ٹریلین روپیز، یہ بھی چارجڈ ایکسپینڈیچر ہے، آپ اس کو بھی نہیں روک سکتے۔ تیسرا ہیڈ ہے فارن لون ری پیمنٹ، اور وہ ہے 4.4 ٹریلین روپیز۔ یہاں سے آپ ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ جو ڈومیسٹک ڈیٹ کی ڈیٹ سروسنگ ہے وہ فارن لون کی ری پیمنٹ سے بھی زیادہ ہے، یہ ایک سال کی بات کر رہا ہوں، اس سال کی ری پیمنٹ کی، اور پھر فارن ڈیٹ کی جو سروسنگ ہے اس کے لیے آپ کو 872 ارب روپیہ چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے کچھ ایکسٹرنل ڈیولپمنٹ لونز ہیں، وہ 660 ارب روپیہ الگ سے ہے۔ پھر پیمنٹ آف شارٹ ٹرم کریڈٹس ہے، یہ بھی فارن کریڈٹس ہیں، یہ 47 بلین روپیز کے ہیں۔ اس کا مطلب ہے یہاں تک جتنے ہیڈز تھے یہ سارے کے سارے ڈیٹ ریلیٹڈ تھے، اور سارے کے سارے چارجڈ ایکسپینڈیچر اگر آپ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ کوئی 98% سے بھی زیادہ شاید ڈیٹ ریلیٹڈ پیمنٹس ہوں گی۔ اب باقی ہیڈز کیا ہیں؟ باقی ہیڈز ہیں گرانٹ، سبسڈیز اینڈ مسیلینیس آئٹم 26 بلین روپیز کے ہیں۔ کورٹس اور الیکشن کے لیے کچھ پیسے ہوتے ہیں، وہ 13 ارب روپیہ ہے۔ نیشنل اسمبلی، سینٹ آف پاکستان اور پریزیڈنٹ ہاؤس کے جو ایکسپینڈیچرز ہوتے ہیں وہ چارجڈ ایکسپینڈیچر ہوتے ہیں، وہ صرف 10 ارب روپیہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ آڈٹ سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، اور کچھ مسیلینیس 5 ارب روپیہ ہے۔ تو یہ عموماً ایک لوگوں کو کنفیوژن ہوتی ہے کہ شاید ڈیفنس سے ریلیٹڈ پیمنٹ چارج ایکسپینڈیچر میں ہوگا، ڈیفنس ووٹڈ ایکسپینڈیچر میں آتا ہے۔ اس کا مطلب ہے مینلی جو آئٹمز ہیں، جو اماؤنٹ کے لحاظ سے بڑے آئٹمز ہیں، وہ ڈیٹ ریلیٹڈ ہیں چارج ایکسپینڈیچر میں، ڈیٹ یا ڈیٹ سروسنگ، اور ادروائز جو آپ کے جو چھوٹے آئٹمز ہوتے ہیں، لیکن اگر امپارٹنٹ آپ دیکھیں تو اس میں نیشنل اسمبلی، پریزیڈنٹ ہاؤس، الیکشن کمیشن آف پاکستان، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ، یہ جو ہیں یہ چارج، باقی جو پروونسز کے ہائی کورٹس ہیں وہ ان کے پروونشل بجٹ کے چارج ایکسپینڈیچر میں ہیں، تو یہ ذہن میں رکھ لیں۔ اس کا مطلب ہے ہمارا 85% تو ہم ڈیبیٹ بھی کریں تو اس کا فائدہ نہیں ہے، وہ تو ہم نے ان اینی کیس دینا ہی دینا۔ اچھا، ایک چیز یہاں پہ یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جو فارن لون ری پیمنٹ لکھا ہوا ہے 4.398 ٹریلین روپیز، اگر آپ اسے ڈالر میں کنورٹ کریں تو یہ بیسکلی جو آپ نے اماؤنٹ ایکچولی ڈالر میں ہی پے کرنی ہے، یہ کوئی 15.5 ارب ڈالر بنتا ہے، جو آج کل آپ نے اکثر بات سنی ہوگی کہ ہماری ٹوٹل جو پیمنٹس ہیں وہ 15.5 ارب ڈالر ہے۔ تو یہ 15.5 ارب ڈالر یہ فارن لون کی ری پیمنٹ ہے۔ ایکچولی یہ نمبر بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر ابھی آپ کی سروسنگ آف فارن ڈیٹ الگ پڑا ہے، اور ری پیمنٹ آف شارٹ ٹرم فارن کریڈٹ الگ پڑا ہے، اور جو آپ کا بی او پی کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ ہوگا وہ اس کے علاوہ ہے، تقریباً جو 6 بلین ڈالر کا ہے وہ اس کے بھی الگ ہے۔ بہرحال وہ 15.5 ارب ڈالر کا جو مسئلہ ہے وہ آپ کو یہاں سے نظر آئے گا، یہ 4.398 ٹریلین روپیز جس کو ہم کہہ رہے ہیں، اٹ از اپروکسیمیٹلی 15.5 بلین ڈالرز۔ تو یہ اب آپ نے ذہن میں رکھ لینا ہے کہ ہمارا ٹوٹل ایکسپینڈیچر کتنا ہے، 48 ٹریلین، اس میں سے ہمارا چارجڈ ایکسپینڈیچر کتنا ہے، 41 ٹریلین جو کہ 85% ہے، اور ووٹڈ ایکسپینڈیچر صرف 7 ٹریلین ہے۔ اب آپ کے ذہن میں ایک آئے گا کہ ٹھیک ہو گیا کہ یہ 40 اتنے ٹریلین کی بات ہوگی، لیکن میں 48 ٹریلین کہتا ہوں، آپ کے فائنانس منسٹر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ 14 پوائنٹ سم تھنگ ہے۔ یہ 14 اور 48 میں تو بہت بڑا گیپ ہو گیا، تو یہ کیا ایشو ہے؟ ایشو یہ ہے کہ جب آپ ایکسپینڈیچرز لے رہے ہیں اور وہ بھی ڈیٹ ریلیٹڈ، تو ڈیٹ یاد رکھیں کہ ان فلو بھی ہوتا ہے اور آؤٹ فلو بھی ہوتا ہے، تو کبھی بھی ڈیٹ کے نمبر ٹوٹل میں نہیں دیکھے جاتے، آپ ایکسپینڈیچر میں دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ہم نے یہ دینا ضرور ہے ڈیٹ، لیکن اس میں وہ نمبر شامل نہیں ہے جو ہم نے ڈیٹ لینا ہے اس سال کے اندر۔
تو جو ہی آپ ڈیٹ انفلو کی کو بھی ذہن میں رکھ لیں تو آپ کو ایک دم سمجھ آ جائے گا کہ ہمارا جو نیٹ اماؤنٹ ہوگی وہ تو بہت تھوڑی رہ جائے گی. فار ایگزامپل آپ کا جو ٹی بلز ہیں جو 3 مہینے میں میچور ہوتا ہے وہ 15 ڈیز ایٹ موسٹ، جبکہ ایوری ویک اس کی آکشن ہوتی ہے، تو وہ تو ہر ویک گورنمنٹ کو نیا ڈیٹ مل جاتا ہے، تو پرانا ڈیٹ ریٹائر ہوتا جاتا ہے، نیا ڈیٹ ملتا جاتا ہے. بالکل اسی طریقے سے جو آپ کے لانگ ٹرم ڈیٹ ہوتا ہے وہ اس کی ہر ویک میں نہیں آکشن ہوتی اگر، تو بھی وہ جیسے جیسے ریٹائر ہوتا جاتا ہے ساتھ میں نیولی ڈیٹ ایشو ہوتا جاتا ہے. فارن ڈیٹ میں بھی بہت سارا ڈیٹ ایسا ہوتا ہے. تو میں نے آپ کے سامنے آپ کی یہ کنفیوژن دور کرنے کے لیے، اچھا یہ دیکھیں یہ ایشوز نہیں ہیں ایز سچ، یہ اسٹوڈنٹس کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے میں نے سلائیڈز بنائی ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ آپ جب بھی، میں آپ کو اکثر آپ کے گروپ میں نے کئی دفعہ کہا ہے، جس بندے نے بھی بجٹ سے ریلیٹڈ نمبر کوئی دیا میں نے اس کو کہا آپ کا نمبر غلط ہے. اب یہ ذہن میں رکھے کیوں میں نے ایشو پہ کبھی بات نہیں کی. ایشو ہر بندے کی اپنے حساب سے ہو سکتا ہے، ڈسکشن آپ کا کوئی بھی ویو پوائنٹ ہو سکتا ہے ڈسکشن میں، لیکن آپ کا نمبر غلط ہے یہ آپ کا ویو پوائنٹ نہیں ہے. نمبر فیکٹ ہوتا ہے، فیکٹ آپ غلط پریزنٹ کریں گے آپ اگلے کو دھوکہ دے رہے ہیں یا اپنے آپ کو. اب میں یہ آپ کے سامنے کیوں رکھ رہا ہوں؟ یہ اس لیے رکھ رہا ہوں کہ اگر کوئی بندہ جس نے اس بجٹ میں سے کوئی نمبر پک کر لیا ہے اور وہ آپ کے سامنے رکھ دیا اور آپ کہیں گے کہ جی یہ اتنا بڑا نمبر کیسے پورا ہوگا، اور آپ اسی پہ ڈسکشن سٹارٹ ہو گئے ہیں وداؤٹ نوئنگ کہ بھائی یہ کس ڈاکومنٹ کا نمبر ہے اور اس کی ریالٹی کیا ہے. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اب میں آپ کو اس بجٹ سے وزیر خزانہ صاحب کے بجٹ تک لے کے جاؤں گا، اور 100% میں نہیں کر سکتا ادھر آپ کے ساتھ بیٹھے، وہ کسی ورک شاپ میں کر سکتا ہوں کیونکہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے آئٹمز ہوتے ہیں جو بیلنسنگ آئٹمز جو میں یہاں پہ بیٹھے نہیں ایک سلائیڈ میں شو کر سکتا. ہاں اتنا ضرور کروں گا کہ 48 سے 14 پہ ضرور لے جاؤں گا بجٹ کو. باقی وہ جو ایگزیکٹ نمبر ہے اس سال کا جو فائنانس منسٹر نے پریزنٹ کیا اسمبلی کے فلور پہ، وہ اگر لانا ہو تو وہ بھی اس سے لایا جا سکتا ہے، وہ تھوڑی سی محنت زیادہ، لیکن آپ کو مین آئٹم سمجھ آ جائیں گے. نیکسٹ سلائیڈ دیکھیں، ہمارے پاس 2 سائڈز میں نے بنا دی، ایک ڈومیسٹک سیکٹر ایک ایکسٹرنل سیکٹر. ڈومیسٹک سیکٹر کے اندر آپ کی پہلی لائن میں آ رہا ہے فارن لون ری پیمنٹ، یہ وہی 15.5 ارب ڈالر ہے. اور اچھا، اور دوسری سائڈ پہ اچھا اس میں نا ایک تھوڑا سا غلطی ہوئی ہے کہ جو ہیڈنگ ہے وہ ایکسٹرنل سیکٹر والی ڈومیسٹک سیکٹر کے سامنے آ گئی ہے اور ڈومیسٹک والی، تو ایکچولی جو رائٹ سائڈ کے 2 کالمز ہیں یہ ڈومیسٹک سیکٹر کے ہیں اور جو لیفٹ سائڈ کے ہیں وہ ایکسٹرنل سیکٹر. تو یہ ایکسٹرنل سیکٹر کا لون ری پیمنٹ ہے -4.398، اس لیے میں نے اس کے ساتھ مائنس لگا دیا. یہ تو ہو گئی لون ری پیمنٹ. اب اس کے نیچے میں نے وہ لکھ دیا جو آپ کا بجٹ ڈاکومنٹ شو کرتا ہے کہ یہ ہمیں لون ملنا ہے ایکسٹرنل سیکٹر سے. اس میں 48 بلین روپیز کا جو ہے وہ آپ کا پروجیکٹ لونز ہیں، یہ اب ایکسٹرنل کی بات کر رہا ہوں. 788 بلین روپیز کے جو ہے وہ پروگرام لونز ہیں. پھر 5.685 ٹریلین روپیز کے، یعنی کہ آپ یوں کہہ لیں کہ 5.685 ٹریلین یا 5,685 ارب روپے کے ادر ایکسٹرنل لونز ہیں. پھر 4 ارب روپے کے یہ روپیز میں ہے بجٹ، چونکہ ہمارا فائنل بجٹ تو روپیز میں آتا ہے. یہ ہوگا ایکچولی اماؤنٹ ڈالر میں لیکن یہ ہم نے روپیز میں کنورٹ کی ہوئی ہے. پھر گرانٹس ہیں 4 بلین روپیز کی اور 624 بلین روپیز کے ادر آئٹمز ہیں. تو اگر آپ اس میں نیٹ ٹوٹل بنائیں ایکسٹرنل سیکٹر کا تو وہ نمبر آ رہا ہے 2.771 ٹریلین روپیز. اب یہاں پہ ایک بات سمجھیں کہ کئی لوگوں کو یہ پریشانی تھی کہ ہمارا 15.5 ارب ڈالر کا ڈیٹ ہے، ڈیٹ پیمنٹس ہیں اس سال کی. تو میں اس میں اضافہ کر دیتا ہوں کہ 15.5 ارب نہیں ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ اس میں 6 بلین ڈالر کی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو شامل نہیں کیا ہوا. اور وہ بھی اگر 6 بلین ڈالر ہو تو وہ 6 بلین ڈالر سے زیادہ ہو گیا تو الگ بات ہے. تو اگر 6 بلین ڈالر بھی ہم کنسیڈر کریں تو اٹ از اپروکسیمیٹلی 23 بلین ڈالر، جو کہ ہماری اس کمنگ ایئر نہیں بلکہ اب تو سٹارٹ ہو گیا اس کی ایکچولی ایکسٹرنل پیمنٹس. لیکن اگر آپ بجٹ ڈاکومنٹ سے غور سے دیکھیں تو نیٹ ٹوٹل آ رہا ہے 2.771 ٹریلین روپیز. اب اگر یہ ٹریلین روپیز میں ہے تو ظاہر ہے آپ اسے 280 پہ ڈیوائڈ کر لیں اپروکسیمیٹ
تو یہ آپ کے پاس بن جائے گا آپ کا ڈالر، بلین ڈالرز کے اندر. تو میں کوئکلی آپ کے سامنے یہ نمبر شیئر کر دیتا ہوں تاکہ آپ کی کنفیوژن دور ہو جائے. یہ تقریباً 10 بلین ڈالر پلس میں آ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو 10 بلین ڈالر پلس ہے یہ اس 15.5 بلین ڈالر کو پے کرنے کے بعد ہے. بات سمجھیے؟ تو آپ کا ڈیٹ انفلو بھی ہے، ڈیٹ آؤٹ فلو بھی ہے. تو جو بندے صرف ایک سائڈ کی فگر آپ کے سامنے رکھتے ہیں 15.5 ارب ڈالر ہم نے دینا ہے، کہاں سے دیں گے؟ آئی ایم ایف نے تو ہمیں صرف 3 ارب ڈالر دے دیے ہیں. ان کے لیے یہ ذہن میں رکھیں کہ ڈیٹ کی پیمنٹ کبھی ون سائیڈڈ آپ نے نہیں دیکھنی. اگر ون سائیڈڈ پیمنٹ دیکھیں گے تو آپ کا بجٹ پھر 48 ٹریلین کا ہے. فائنانس منسٹر جو 14 ٹریلین روپیز کا کہتا ہے، تو اگر آپ نیٹ بجٹ میں جائیں گے تو آپ نے ڈیٹ انفلو کو بھی ساتھ دیکھنا ہے. اور ڈیٹ انفلو کو آپ دیکھیں گے تو آپ سمجھیں گے کہ آپ کی اکانومی میں اگلے سال کی ایکسٹرنل پیمنٹس کیا ہیں. اچھا، اب یہ جو 10 بلین ڈالر کا نیٹ انفلو ہے، جب میں نیٹ کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے یہ 15.5 ارب ڈالر کے علاوہ ہے، وہ تو پے ہو جائے گا. اب آپ کے ذہن میں اب کچھ فسکل رسک ہوتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو. یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ ہو سکتا ہے کہ ایسا واقعی نہ ہو. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ نہیں ہوگا تو یہ ابھی تو کوشن بہت بڑا ہے. اوپر والا 10 بلین ڈالر بھی سارا نہ ہو تو بھی 15.5 تو پے ہو رہا ہے. یہ تو سرپلس والا 10 بلین ڈالر ہے نا. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پرابلم از اسٹل دیئر. یہ نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اب آپ آج سے خوشی منائیں کہ پاکستان کے سارے پرابلمز ختم ہو گئے، ہم تو 10 بلین ڈالر ایکسٹرنل اکاؤنٹ کے سرپلس میں جا رہے ہیں. نہیں، پرابلمز ابھی بھی ہیں، رسک ابھی بھی ہیں. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ جو 15.5 بلین ڈالر کی پیمنٹ ہے وہ کرنے کے بعد بھی ہمارے پاس 10 بلین ڈالر سرپلس ہو رہا ہے اگلے سال میں. اچھا، اب آ جائیں اپنے ڈومیسٹک سیکٹر کی طرف، جس کا تقریباً 29 یعنی کہ 28.89 ٹریلین روپیز جو سب سے بڑا ہیڈ تھا چارجڈ ایکسپینڈیچر کا. اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ریکوریز آف لونز اینڈ ایڈوانسز ہیں جو ہماری حکومت نے قرضے دیے ہوئے ہیں، چاہے وہ آپ کے پی ایس سیز کو، پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کو دیے ہیں، چاہے صوبائی حکومتوں کو دیے ہیں، چاہے ملازمین کو قرضے دیے ہوئے ہیں، وہ فیڈرل گورنمنٹ کو واپس آئیں گے اس سال کے اندر. تو وہ ریکوریز 632 ارب روپے کی ہیں. اسی طریقے سے جو میں نے کہا کہ جو لانگ ٹرم ڈیٹ ہوتا ہے، پرماننٹ ڈیٹ، اس کی ہم آکشن کرتے رہتے ہیں، تو کوئی 5 ٹریلین اس سال اس میں سے آنا ہے. پھر وہ جو میں نے آپ کو کہا تھا فلوٹنگ ڈیٹ جس میں مین ٹی بلز ہوتے ہیں اور پھر پرائز بانڈز ہوتے ہیں، تو 25.5 ٹریلین روپیز اس سے آ جائے گا. پھر اسی طریقے سے نیشنل سیونگ اسکیم سے 1746 ارب روپیہ، اور ایک اور پبلک اکاؤنٹ میں ڈپازٹ اینڈ ریزرو ہوتے ہیں 187 ارب روپیہ. تو اگر آپ نیٹ میں دیکھیں تو باوجود اس کے کہ آپ نے پے کیا کرنا ہے، آپ نے پے یہ کرنا ہے کہ ایک دفعہ آپ نے دیکھا کہ 29 ٹریلین روپیز ہم نے پے کرنا ہے، وہ بھی ڈیٹ میں. اور پھر جو 6 ٹریلین کے قریب ہم نے ڈومیسٹک ڈیٹ کے اوپر صرف انٹرسٹ پے کرنا ہے. تو یہ سارا کہاں سے آئے گا؟ تو پتا چلا کہ ہمارا تو یہاں بھی نیٹ اکاؤنٹ سرپلس میں ہے، اور وہ ہے 4.4 ٹریلین روپیز. یعنی کہ جتنا ڈیٹ ہم لیں گے اور جتنا ڈیٹ ہم واپس کریں گے اس کا جو گیپ آئے گا وہ نیٹ میں 4.464 ٹریلین روپیز. اچھا، ایک بات یہ ذہن میں رکھیں. اب یہاں پہ 2 کنفیوژنز آپ ذہن میں آپ کے گھومتی ہیں اکثر. ایک بات تو یہ ہے کہ آپ ہمیشہ ایک سائڈ کو دیکھتے ہیں ڈیٹ کی، تو ڈیٹ کے آؤٹ فلو ان فلو دونوں دیکھ کے نیٹ دیکھنا ہے، تو پریشانی آپ کی دور ہو سکتی ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ آپ کی فردر پریشانی بڑھا بھی سکتا ہے. یہ نمبر کیا مطلب کہ ہم یہیں سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی 4.4 ٹریلین کا ہم ایکسٹرا لون لیں گے ڈومیسٹک مارکیٹ میں، اور 2.7 ٹریلین کا ایکسٹرا لون لیں گے ایکسٹرنل مارکیٹ میں. بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ تو ہمارے اوپر ڈیٹ ان اینی کیس بڑھے گا. تو ٹھیک ہے، ہمارا ڈیٹ بڑھتا ہے، اور کیوں بڑھتا ہے اس کی اپنی ریزنز ہیں. اینی ہاؤ، ہماری 15 ارب روپے کی کوئی پرائیویٹائزیشن پروسیڈز ہیں. تو یہ جب میں نے سارا ملا کے گرینڈ ٹوٹل بنایا تو یہ 14.229 ٹریلین روپیز آ گیا. تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو 48 سے 14 تک لے کے آؤں گا. یہ ہیڈز ہوتے ہیں اس کے، آپ یہ ذہن میں رکھ لیں. ٹھیک ہے، اب
اگر میں ان میں سے کوئی ایک ہیڈ اٹھا کے سوشل میڈیا پہ کہہ دوں کہ جی اگلے سال ہماری تو فلوٹنگ ڈیٹ میں گورنمنٹ نے جو ہے وہ 25 ٹریلین لینا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے بجٹ ڈاکومنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ 25 ٹریلین تو ہماری حکومت اگلی دفعہ ٹی بل سے اٹھائے گی، تو اتنا بڑا لون لے لے گی۔ اب یہ بات غلط ہے اس لیے کہ بہت سارا لون ری پے بھی تو ہونا ہے، تو آپ ہمیشہ نیٹ اماؤنٹس دیکھا کریں۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو اب یہ اسٹوڈنٹس کے لیے بڑا امپورٹنٹ تھا، اور یہاں پہ میری آپ سے، آپ اسٹوڈنٹس کو اسپیشلی ایک نصیحت بھی ہے کہ جب تک آپ ان نمبرز میں نہیں کلیئر، آپ جب کوئی نمبر آگے سوشل میڈیا پہ شیئر کرتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی چیز شیئر نہ کریں، لیکن میں آپ کو آپ کی رسپانسبلٹی سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ اکنامکس کے اسٹوڈنٹ، کوئی ایم فل کا اسٹوڈنٹ ہے، کوئی پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ ہے، سوسائٹی کے لیے آپ بڑے اکانومسٹ ہیں، آپ اکنامکس میں ہائر ایجوکیشن لے رہے ہیں، اور پھر آپ جو نمبر شیئر کرتے ہیں وہ ان کے لیے بڑا میننگ رکھتا ہے، اور اگر آپ ہی غلط نمبر شیئر کریں گے جس کی کوئی بیسز نہیں ہوگی، جس کا کوئی میننگ نہیں ہوگا، بلکہ وہ کیوس کریٹ کرے گا، تو آپ کو اس میں کیئرفل ہونا چاہیے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو وہ جو کہتے ہیں نا نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان، تو نیم اکانومسٹ جو ہے یہ اس کافی ردیف تو نہیں ملتا، لیکن جو نیم اکانومسٹ ہوتا ہے وہ یہ خطرہ بجٹ ہوتا ہے۔ تو آپ نے آئندہ کے لیے خطرہ بجٹ نہیں بننا۔ اگر آپ صحیح ہے، آپ نہیں پڑھ سکتے ساری چیزیں، نہیں پڑھ سکتے ڈاکومنٹ، لیکن کچھ بیسک انفارمیشن ضرور لیں کسی ڈاکومنٹ سے، اور بجٹ کا سینس کلیئر کریں اپنے دماغ، اور پھر اس کے بعد کوئی بھی نمبر کوٹ کریں۔ اب آ جائیں، یہ تو بات ہو گئی۔ اچھا، میں ڈفرینٹ چیزیں پریزنٹ کروں گا پیسز میں نے ایک چیز یہ پریزنٹ کر دی آپ کو، ابھی تک میں نے صرف آپ کو یہ پریزنٹ کیا ہے کہ بھائی خدا را جب تک آپ بجٹ کے کسی نمبر کو سمجھتے نہ ہوں تو کیاس کریٹ کرنے سے بچیں، اوائڈ کریں، نمبر 1۔ اب جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ بجٹ رکھتا ہوں اس سال کا، اور بجٹ کی ڈیٹیلز بہت زیادہ ہو سکتی ہیں، لیکن میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا، میں آپ کے سامنے میکرو آسپیکٹ رکھوں گا، اور پھر میں بجٹ کے ایشوز پہ چلا جاؤں گا، جو کہ انفارچونیٹلی ہمارے اکانومسٹ کی ڈسکشن میں بھی وہ ایشوز نہیں آتے، بلکہ ہم 2-3 نمبرز جو ہیں، جو بڑے سیدھے سیدھے نمبرز ہیں، ان میں کھوئے رہتے ہیں، اور انہی کو ہم ڈسکس زیادہ کرتے رہتے ہیں۔ جو ریئل ایشوز ہیں ان کے اوپر ہم نے کبھی فوکس ہی نہیں کیا۔ تو چلیں ہم اپنے بجٹ کو، اچھا اب یہ میں نے رائٹ سائڈ پہ لکھا ہوا ہے بجٹ ایٹ اے گلانس، اور آگے بریکٹ میں ہے BIB بجٹ ان بریف۔ اچھا یہاں پہ یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ یہ 2022-23 آ رہا ہے، اس لیے کہ یہی میں نے سلائیڈ پریزنٹ کی تھی بجٹ پری بجٹ سیمینار میں، تو آج میں نے بجٹ کے نمبر چینج کر دیے، لیکن میں یہاں سے 2023-4 چینج کرنا بھول گیا، تو یہ بجٹ 2023-24 ہے جو ابھی جولائی سے سٹارٹ ہو گیا، یہ پرانا نہیں ہے۔ آپ اپنے بجٹ کو ذرا سمجھیں، اب یہ بجٹ کون سا آ گیا جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ 14,484 بلین روپیز ہے، وہاں میری پچھلے سلائیڈ میں 14.2 سم تھنگ آ رہا تھا، تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایگزیکٹ بیلنس میں اس سلائیڈ میں نہیں کر سکتا، اس کے کچھ اور آئٹمز ہیں، ان کی بڑی ڈیٹیل ہوتی ہے۔ اینی ہاؤ، اب یہاں پہ یہ آپ کا ٹوٹل بجٹ ہے، اگر آپ کچھ بھی نہیں پڑھتے تو بجٹ ان بریف جو ڈاکومنٹ ہے 40 پیجز کا، اس کا سب سے پہلا ٹیبل نمبر 1 یہ ہوتا ہے، اس کو تو ضرور دیکھ لیا کریں، اگر آپ اس کو بھی نہیں دیکھتے تو پھر آپ بجٹ نہیں سمجھ سکتے، یہ منیمم ریکوائرمنٹ ہے، اور اس کو صرف دیکھنا نہیں ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ اب مثلا جو کئی ایشوز میں نے پیچھے بولے، میں آپ کو اس سلائیڈ میں بھی کلیئر کر دیتا ہوں تاکہ آئندہ آپ کو یہ بات پریشان نہ کرے۔ دیکھیں لیفٹ سائڈ پہ ریسورسز ہیں، کیونکہ ریسورسز سے بجٹ سٹارٹ ہوگا، سم ہاؤ ایکسپینڈیچر سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ جو آپ کے چارجڈ ایکسپینڈیچر ہیں وہ آپ نے ان اینی کیس کرنے ہیں، لیکن ہم ریسورسز سے سٹارٹ کریں۔ آپ کا نیکسٹ ایئر کا جو FBR کا ٹیکس کا ٹارگٹ ہے وہ 9.415 ٹریلین روپیز، یعنی کہ 9415 ارب روپیہ، 9415 ارب روپیہ بنتا ہے، جبکہ نان ٹیکس ریونیوز میں 2963 ارب روپیہ بنتا ہے، رکھا گیا ہے اگلے سال۔ ٹیکس ریونیو میں وہ بھی FBR کے آپ کو کلیئر ہوگا کہ مینلی 4 قسم کے ٹیکس ہوتے ہیں، آپ کا انکم ٹیکس ہوتا ہے، جنرل سیلز ٹیکس ہے، کسٹم ڈیوٹی ہے،
اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی. تو یہ 4 قسم کے ٹیکسز ہیں مینلی، جبکہ نان ٹیکس ریونیو میں بہت سارے آئٹمز آتے ہیں، لیکن جو ان میں بڑے آئٹمز ہیں، یعنی کہ کافی بڑا نمبر ہے نا، تو ان میں جو بڑے آئٹمز ہیں وہ 2 ہیں. ایک ہے اسٹیٹ بینک کا پروفٹ اور ایک ہے پیٹرولیم لیوی. یعنی کہ یہ 2 آئٹم، اس کا میجر چنک جو آتا ہے یہ ان 2 آئٹم سے آتا ہے، یہ نان ٹیکس ریونیو میں آتا ہے. اچھا، اب یہ بات آپ کے ذہن میں اس لیے کلیئر ہونی چاہیے کہ سم ٹائمز ہم یہ بات نہیں سمجھتے. ہم مثلا انٹرسٹ ریٹ سے ریلیٹڈ اسٹیٹ بینک کا پروفٹ ہے، اسٹیٹ بینک کا پروفٹ گورنمنٹ کا نان ٹیکس ریونیو ہے. تو جب تک یہ چین ہم اپنا کلیئر نہیں کرتے دماغ میں، ہم بہت ساری چیزیں آئسولیشن میں دیکھ کے غلطی کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے جو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس گراس ریونیو ریسیٹس آتے ہیں وہ تقریباً 12 ٹریلین روپیز کے ہیں نیکسٹ ایئر. لیکن آپ کو پتا ہے کہ آپ کا ایک NFC ہوتا ہے، نیشنل فائنانس کمیشن، جس کا ایوارڈ جو ہے وہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ ہاریزونٹل اور ورٹیکل ڈسٹریبیوشن کیسے ہوگی آپ کے ریسورسز کی. اب ورٹیکل ڈسٹریبیوشن میں ہم نے اس 12 ٹریلین کو تقسیم کرنا ہے فیڈرل گورنمنٹ میں اور پروونشل گورنمنٹ میں، اور پھر جو پروونشل گورنمنٹ کا حصہ بنے گا اس کو ہاریزونٹلی 4 صوبوں میں تقسیم کرنا ہے. تو یہ 42.5% جو ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ کا بنتا ہے، 41.5، یعنی کہ آپ رفلی کہہ سکتے ہیں کہ 42 اور 58، 42.5% فیڈرل گورنمنٹ کا بنے گا اور 57.2% پروونشل گورنمنٹس کا بنے گا. اور پھر پروونشل گورنمنٹس کے اندر جو تقسیم ہے وہ پھر ایک فارمولا کی بیس پہ ہوتی ہے جس کے 4 انڈیکیٹرز ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ اس کی ڈیٹیل الگ ہے NFC کی. لیکن اینی ہاؤ، چونکہ ہم تو ورٹیکل ڈسٹریبیوشن دیکھ رہے ہیں، تو چونکہ جو 57.5% جائے گا پروونسز کو، وہ بنتا ہے 5,399 ارب روپیہ، اور جو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس بچ جائے گا وہ تقریباً 7 ٹریلین ہے، یعنی کہ 6.979 ٹریلین روپیز. یہاں سے آپ کو ایک کنفیوژن ہوگی کہ جب پروونسز کا شیئر زیادہ ہے تو نمبر میں وہ کم کیوں آ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پروونسز کا شیئر ہوتا ہے وہ آپ کے ٹیکس ریونیو میں ہوتا ہے، نان ٹیکس ریونیو میں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ہاں نان ٹیکس ریونیو میں ایک مائنر شیئرز ہوتے ہیں، الگ سے شیئرز ہوتے ہیں، لیکن جو مین فارمولا میں آپ کو بتا رہا ہوں 42.5 اور 57.5، وہ جو ڈسٹریبیوشن فارمولا NFC ایوارڈ کے مطابق ہے وہ ہوتا ہے آپ کے ٹیکسز میں سے. اور یہ ٹیکسز بھی سارے نہیں، مینلی ٹیکسز ہوتے ہیں، لیکن سارے کے سارے 100% نہیں ہوتے. آپ کو ایک رف سا آئیڈیا دے سکتا ہوں کہ آپ کا ہو سکتا ہے 9.4 ٹریلین ہے تو 9 ٹریلین ہو سکتا ہے اس ڈیویزیبل پول میں ہو، ایگزیکٹ نمبر بھی ہم لے سکتے ہیں. لیکن یہ 2963 ڈسٹریبیوشن میں نہیں آئے گا. ہاں اس کا کچھ پارٹ ڈسٹریبیوشن میں آتا ہے، وہ اسٹریٹ ٹرانسفرز کہلاتی ہیں، جیسے رائلٹی ہے آپ کے کروڈ آئل کے اوپر، نیچرل گیس کے اوپر، وہ ساری اسی سے پے ہوتی ہیں صوبوں کو، وہ الگ ہے، لیکن وہ نمبر بڑا نہیں ہوتا. یعنی کہ میجر چنک جو ہے وہ آتا ہے اس میں سے. یہ جو 5.399 اس میں وہ جو ڈیویزیبل پول ٹیکسز والا بھی شامل ہے اور جو آپ کے نان ٹیکس ریونیو میں اسٹریٹ ٹرانسفرز ہیں وہ بھی شامل ہیں. تو یہ ملا کے 5.399 ٹریلین روپیز بنتا ہے. تو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس 6.979، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 7 ٹریلین روپیز بنا. ٹیکنیکلی یہاں پہ جو بجٹ ہے وہ اینڈ ہو گیا میرے نزدیک، اس لیے کہ اگر آپ رائٹ سائڈ پہ دیکھیں تو آپ کی کرنٹ ایکسپینڈیچر تو بہت بڑا نمبر ہے. آپ صرف انٹرسٹ پیمنٹس کو دیکھ لیں، 7,303 ارب روپیہ. اس میں فارن انٹرسٹ پیمنٹس بھی شامل ہیں اور ڈومیسٹک انٹرسٹ پیمنٹس بھی شامل ہیں. آپ نے دیکھا تھا نا کوئی 6 ٹریلین کے قریب ڈومیسٹک بن رہا تھا، تو یہ باقی فارن والا بھی ڈال لیں تو یہ ٹوٹل 7,303 صرف انٹرسٹ پیمنٹس ہیں. اب یہ ری پیمنٹ آف لون نہیں ہے. اب ذرا یہاں پہ بھی بات سمجھیں کہ فائنانس منسٹر کی سپیچ میں 48 ٹریلین کیوں نہیں آیا، 14 ٹریلین کیوں آیا؟ کیونکہ یہاں ہم انٹرسٹ پیمنٹس تو ڈال رہے ہیں، یہاں ہم ری پیمنٹ آف لون نہیں ڈال رہے ایکسپینڈیچر. بات سمجھ آ رہی؟ سب سے بڑے نمبر ہی وہی تھے. 29 ٹریلین تو صرف ہم نے ڈومیسٹک ڈیٹ واپس کرنا ہے اس سال، وہ یہاں نمبر ہی نہیں آیا. بات سمجھ آ گئی؟ اب
تو 7.3 ट्रिलियन जब आपकी इंटरेस्ट पेमेंट्स हों और 6.9 ट्रिलियन फेडरल गवर्नमेंट के कुल रिसोर्सेज हों, तो बजट तो यहीं पे खत्म हो गया। आगे इसमें हम जो भी करेंगे आप खुद ही ज़हन में रखें कि वो सब लोन है। अब आप सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 35% बढ़ाएं या 5% बढ़ाएं, बहरहाल वो लोन है, या 100% बढ़ा दें। और ये आपके ज़हन में होना चाहिए, जब आपकी इंटरेस्ट पेमेंट से आपके जो नेट रिसोर्सेज हैं वही कम है, तो इसका मतलब ये है कि जो भी इसके अलावा एक्सपेंडिचर हैं, हत्ता कि जो डिफेंस एक्सपेंडिचर की हम बात करते हैं, वो भी ये सब लोन से आते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट्स चार्ज्ड एक्सपेंडिचर हैं, सबसे पहले वो पे होंगे, और जब वो पे होंगे तो उतना तो हमारे कुल रिसोर्सेज ही नहीं है। अब सवाल ये है कि फिर हम सिविल गवर्नमेंट कहां से चलाएं, हम मिलिट्री जो एस्टैब्लिशमेंट है उसको कहां से चलाएं, डिफेंस अफेयर्स कहां से चलेंगे, एजुकेशन को कहां से लोन देंगे, हायर एजुकेशन कमीशन कहां से पैसे ले, सब्सिडीज कहां से दें, हमारे जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हैं उनको बहुत सारे लोन चाहिए होते हैं, वो कहां से दें, हमारे डेवलपमेंट बजट कहां से आएगा, वो यहां से स्टार्ट होता है। ये जो आपका नेट रेवेन्यू रिसीट से नीचे आ रहा है। अब यहां पे समझें, सबसे पहले आ रहा है नॉन बैंक बोरोइंग। ये मेनली आपके नेशनल सेविंग स्कीम से आता है, ये तकरीबन 1.9 यानी कि 2 ट्रिलियन के करीब यही रुपया आएगा यहां से। अब देखें वो नेट एक्सटर्नल रिसीट्स, अगर आप और कहीं से भी ना समझें, वो जो कंफ्यूजन थी कि हमने इतनी बड़ी एक्सटर्नल पेमेंट्स करनी है, तो आप ये सिर्फ ये एक हेड देख लें, इसके साथ लिखा हुआ है नेट एक्सटर्नल रिसीट्स, और ये आ रहा है 2.7 ट्रिलियन रुपीस, और ये पॉजिटिव नंबर असेंबली में एज अ बिल प्रेजेंट होता है, जिसको मनी बिल कहते हैं। ये नेशनल असेंबली में प्रेजेंट होता है, सेनेट में नहीं हो सकता। और ये आर्टिकल 73 है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो मनी बिल से डील करता है। अब इशू में मैंने चूंकि इसको लिख दिया, तो मैं आपको मेन इशू की तरफ आता हूं, बजाय इसके कि मैं पूरी डिटेल समझाऊं। हमारा प्रोसीजर ये है, या कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट का कई जगह पे ये है, और कहीं कहीं पे प्रोसीजर यानी कि नेशनल असेंबली के रूल्स ऑफ प्रोसीजर और सेनेट के रूल्स ऑफ प्रोसीजर जो कहते हैं, उन सबको मैं मिला के बात करूं तो वो ये है कि नेशनल असेंबली के फ्लोर पे बजट पेश होगा, 2 दिन डिस्कशन नहीं होगी, फिर 14 डेज के अंदर डिस्कशन होगी। उस डिस्कशन के बाद जो है वो उस 14 डेज के दरमियान सेनेट में भी एक कॉपी जाएगी बजट की, सेनेट भी इसको डिस्कस करेगा, और फिर सेनेट अपनी सजेशंस देगा नेशनल असेंबली को। नेशनल असेंबली के लिए कोई बाइंडिंग नहीं है कि वो सेनेट की सजेशंस को इनकॉर्पोरेट करे, वो सजेशंस हैं वो इनकॉर्पोरेट कर भी सकती है नेशनल असेंबली और नहीं भी कर सकती। इसके बाद जो है वो बजट जो है अप्रूव होता है, और अप्रूव होने के बाद वो जो प्राइम मिनिस्टर जो है वो उसके ऊपर साइन करता है। जब प्राइम मिनिस्टर साइन करता है तो वो बन जाता है स्केड्यूल ऑफ ऑथेंटिकेटेड एक्सपेंडिचर, ऑथेंटिकेटेड स्केड्यूल ऑफ एक्सपेंडिचर। उसके मुताबिक वो बाय लॉ वो डॉक्यूमेंट है जिसके मुताबिक गवर्नमेंट के इदारे स्पेंड कर सकते हैं। अदरवाइज बाय कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट का कोई इदारा उस स्केड्यूल के अलावा स्पेंड नहीं कर सकता। अच्छा, अब मेरा जो पॉइंट था वो मैंने आपको ये समझाना था कि जो आपके सेनेट के अंदर डिस्कशन है, वो मैंने पॉइंट बोला कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज नॉट बाइंडिंग फॉर नेशनल असेंबली टू इनकॉर्पोरेट दोज सजेशंस। ये ज़हन में रखिए। अब इशू क्या है इसमें? इशू ये है कि हमारा जो इलेक्टोरल प्रोसीजर है, आप उसके मुताबिक थोड़ा सा ज़हन में रखें तो आपको बड़ा क्लियर हो जाएगा कि हमारे यहाँ बजट के ऊपर जो हेल्दी डिस्कशन है वो रिलेटिवली बेहतर सेनेट के अंदर हो सकती है नेशनल असेंबली के मुकाबले में। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि नेशनल असेंबली उन सजेशंस को इनकॉर्पोरेट कर भी सकती है बजट के अंदर और नहीं भी कर सकती। तो ये चीज़ जो है ये हमें थोड़ी हाईलाइट करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर सेनेट की हेल्दी डिस्कशन हो और वो इनकॉर्पोरेट एट द एंड नाउ, अब ये ज़रूरी नहीं है कि नेशनल असेंबली नहीं इनकॉर्पोरेट करती, लेकिन बाय फोर्स कर ज़रूरी नहीं है उसके लिए करना। तो सेनेट की हेल्दी डिस्कशन तभी फ्रूटफुल होगी जब नेशनल असेंबली उसको इनकॉर्पोरेट करे। तो ये एक प्रॉब्लम है, ये एक इशू है जिसको हाईलाइट किया जा सकता है। फिर इसके अलावा हमारा एक पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट एक्ट है, PFM एक्ट जिसको कहते हैं, जो 2019 में आया और उसके बाद इसमें अमेंडमेंट्स भी हुई हैं। इस साल भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुई है, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा।
اس کے مطابق ایک بجٹ اسٹریٹجی پیپر ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان فیڈرل گورنمنٹ کو جو ہے وہ کیبنٹ سے اپروو کروا کے لوگوں کے سامنے پلیس کرنا ہے ویب سائٹ کے اوپر، یعنی کہ وہ پارلیمنٹیرینز کے لیے بھی ایکسیسیبل ہونا چاہیے، وہ لوگوں کے لیے بھی، عام پبلک کے لیے بھی ایکسیسیبل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اب یہ بجٹ اسٹریٹجی پیپر جو آپ کا پی ایف ایم ایکٹ ہے، اچھا یہ بجٹ اسٹریٹجی پیپر میں نے آج بھی آپ کو کہا تھا یہ اکانومسٹ کے لیے ضروری ہے. اس سال کا اگر آپ بی ایس پی دیکھیں تو یہ ٹوٹل 12 پیجز کا ہے. اس میں جو گورنمنٹ کی اسپینڈنگ پرائرٹیز ہیں وہ ہوتی ہیں، اور جو پروجیکشنز ہیں میکرو اکنامک فورکاسٹ اور فسکل پروجیکشن، یہ دونوں اس کے اندر ہوتے ہیں. اب آپ کا پی ایف ایم ایکٹ جو کہ اسمبلی نے پاس کیا ہے، ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے، اس کو ہم اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ 15 اپریل میں آپ نے وہ بجٹ اسٹریٹجی پیپر اپروو کر کے کیبنٹ سے آپ نے پلیس کرنا ہے کہاں پہ؟ منسٹری آف فائنانس کی ویب سائٹ پہ. اور پھر جو فائنانس منسٹر ہے وہ اسٹینڈنگ کمیٹیز سے ڈسکس کرے گا. فائنانس اور ریونیو کی جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہوتی ہیں نیشنل اسمبلی کی اور سینٹ کی، اگر آپ پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں نا تو پارلیمنٹ میں جو پاورفل رول ہوتا ہے وہ اسٹینڈنگ کمیٹیز کا ہوتا ہے. وہ سینٹ میں بھی ہیں اور نیشنل اسمبلی میں بھی ہیں. تو جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں فائنانس کی اور ریونیو کی، وہ ان کو فائنانس منسٹر ان سے ڈسکس کرے گا، کیبنٹ اپروو کرے گی. اور پھر اب اس میں ایشو کیا ہے؟ یہ تو ٹھیک ہو گیا 15 اپریل کو یہ گورنمنٹ نے لازمی پلیس کرنا ہے بائی لا. ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ 15 اپریل از ٹو لیٹ. بجٹ سائیکل آپ کا شروع ہوتا ہے پچھلے سال اکتوبر میں، اور بجٹ اسٹریٹجی پیپر جس نے پرائرٹیز بتانی ہے وہ آئے گا 15 اپریل کو. تو اس کا مطلب ہے بجٹ جو بجٹ کا سائیکل ہے وہ تو خود اس سے تقریباً 6 مہینے پہلے شروع ہو چکا ہے. تو ہماری سجیشن یہ ہے کہ یہ جنوری یا ایٹ موسٹ فیبرری میں جانا چاہیے. آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آگے میں تھوڑی دیر بعد بتاتا ہوں کہ اس ساتھ ہوا کیا ہے. دوسری بات، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا پوائنٹ لکھ دیا گیا ہے کہ دس ڈیڈ لائن کین بی ایکسٹینڈیڈ اونلی ان ایکسٹریم سچویشن، یعنی کہ یہ 15 اپریل کی ڈیڈ لائن بھی جو ہے یہ آپ ریلیکس کر سکتے ہیں، ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کی کنٹری میں ایکسٹریم سچویشن ہوگی. یہ ایک دوسرا پرابلم ہے کہ دیکھیں اب ایکسٹریم سچویشن کو ہم ڈیفائن نہیں کر سکتے کیونکہ لکھا ہوا نہیں ہے ایکٹ کے اندر. اب ایکسٹریم سچویشن آپ کو اس کو کہیں گے، کیا بجٹ بنانے والے اگر تیار نہ ہوں تو کیا یہ بھی ایکسٹریم سچویشن ہوگی؟ یا جنگ لگ جائے خدا نخواستہ تو اس کو آپ ایکسٹریم سچویشن کہیں گے. تو پہلے تو 15 اپریل لیٹ ہے، پھر 15 اپریل کی جو ڈیڈ لائن ہے، کیونکہ دیکھیں سمجھیں بجٹ اسٹریٹجی پیپر سے بجٹ ڈیرائیو ہوگا. تو اسٹریٹجی پیپر جو ہے وہ اتنا لیٹ آئے گا تو بجٹ بنانے کا ٹائم کیا ہے اس کے بعد؟ اور ایکچولی بجٹ اس سے پہلے بننا شروع ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ ایکسٹریم سچویشن میں یہ ریلیکس ہو سکتا ہے. یہ بھی پرابلم ہے کہ یہ ڈیفائن نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے اس میں امینڈمنٹ ہونی چاہیے، کیونکہ ہم کو یہ نہیں کہہ رہے کہ کریٹیسائز نہیں کر رہے کانسٹیٹیوشن کو یا ایکٹ آف پارلیمنٹ کو، ہم اس میں امپروومنٹ سجیسٹ کر رہے ہیں. امینڈمنٹس اسی لیے ہوتی ہیں امپروومنٹ کے لیے. اچھا آپ حیران ہوں گے کہ میں آپ کو پرابلم یہ بتا رہا ہوں کہ یہ 15 اپریل ہے. اس سال آپ کو پتا ہے کیا امینڈمنٹ ہوئی ہے اس میں؟ اب امینڈمنٹ ہونی کیا چاہیے تھی کہ اس کو 15 جنوری کر دیں یا ایٹ موسٹ 15 فیبرری کر دیں. اس سال امینڈمنٹ یہ ہوئی ہے اس ایکٹ میں کہ 15 اپریل کی بجائے اس کی ڈیڈ لائن ہے 10 مئی. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ 10 مئی پہ بجٹ اسٹریٹجی پیپر اگر آئے گا اور 10 جون کو آپ بجٹ پریزنٹ کریں گے اور بجٹ بننا شروع ہو جائے اکتوبر سے، تو 10 مئی کو بجٹ اسٹریٹجی پیپر آنے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ بات سمجھ گئے؟ ایشو سمجھ آ گیا آپ کو؟ اب آگے چلے. پھر ہمارا ایک اور ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے فسکل ریسپانسبلٹی اینڈ ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ 2005، جس کے مطابق یہ ہے کہ جو آپ کا فسکل ڈیفیسٹ ہے ایکسکلوڈنگ فارن گرانٹس وہ 3.5% آف جی ڈی پی ہونا چاہیے، اور جو آپ کا ڈیٹ ہے
وہ انیشیلی 60% آف GDP ہونا چاہیے اور پھر اس میں گریجولی کمی آتی جائے. تو 2022-23 تک جو اس ایکٹ کے مطابق نمبر بنتا ہے وہ بنتا ہے 57.5, یعنی کہ اکارڈنگ ٹو ایکٹ آف پارلیمنٹ ہمارا جو ڈیٹ ٹو GDP ریشو ہونا چاہیے, پبلک ڈیٹ ٹو GDP ریشو, وہ 57.5% ہونا چاہیے. اب اس میں کیا پرابلم ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ یہ نمبر کس ریسرچ سے آئے ہیں. کیا ہمارے لیے آپٹیمل نمبر 3.5 ہے؟ اور کیا ہمارا ڈیٹ کا جو آپٹیمل نمبر ہے وہ 57.5 ہے؟ اس کے پیچھے کیا ریسرچ ہے؟ اس کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ اور ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمیشہ وائلیٹ ہوتا ہے. تو اگر ایکٹ وائلیشن کے لیے بنانا ہے تو پھر تو کوئی نمبر بھی لکھ سکتے ہیں. آپ دیکھیں نہ تو ہمارا کبھی ڈیفیسٹ 3.5 سے نیچے آیا ہے, اور جب سے یہ ایکٹ بنا ہے ایک سال کے علاوہ نہ ہمارا کبھی ڈیٹ 60% پہ آیا ہے. اس سال ہمارا ڈیٹ ٹو GDP ریشو 74% ہے. تو ایشو یہ ہے کہ آپ اگر اس میں امینڈمنٹ نہیں کرتے, یا تو آپ اسٹرکٹلی انفورس کر لیں اس کو, یا پھر آپ ڈیٹ اس میں ایکٹ میں امینڈمنٹ کر لیں. تو اگر آپ فیڈرل گورنمنٹ ایکٹ کو جو اسمبلی کے فلور پہ بنا پاس ہوا اس کو فیڈرل گورنمنٹ وائلیٹ کرے گی, تو آپ اور کس سے ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ آپ کے کانسٹیٹیوشن اور ایکٹ آف پارلیمنٹ کو جو ہے وہ آنر کرے گا, اگر فیڈرل گورنمنٹ خود اس کو وائلیٹ کرتی ہے. یہ ایشو ہے. پروسیجرل ایشو میں آ جائیں. سب سے پہلا میں وہیں سے چلوں گا جو بجٹ اسٹریٹجی پیپر, جس کو میں کہہ رہا ہوں 15 جنوری ہونا چاہیے, 15 اپریل کی بجائے ہم نے اس سال امینڈمنٹ کر دی, وہ 10 مئی ہو گیا. اب یہ تو ہے ایکٹ آف پارلیمنٹ. امینڈمنٹ میں نے آپ کو بتائی اور ایکچوئل ایکٹ بتایا. اب آپ کو ایکچوئل ریالٹی بتاؤں. اس سال آپ کو پتہ ہے بجٹ اسٹریٹجی پیپر کب آپ کی منسٹری آف فائنانس کی ویب سائٹ پہ پلیس ہوا؟ 13 یا 14 جون کو. ایکٹ کہتا ہے 15 اپریل اور بجٹ اسٹریٹجی پیپر ویب سائٹ پہ پلیس ہوتا ہے 13 یا 14 جون کو, اور 9 جون کو تو آپ کا بجٹ پریزنٹ ہو گیا تھا. بجٹ اسٹریٹجی پیپر ہوتا ہے کہ بھائی آپ نے اس طرح بجٹ بنانا ہے اور یہ ہماری اسٹریٹجی ہے, اور ہم لوگ, ہم اکانومسٹ, عام عوام, پارلیمنٹیرینز, ان ساروں نے بجٹ اسٹریٹجی پیپر دیکھ کے گورنمنٹ کو بتانا ہے کہ آپ کی پرائرٹیز ٹھیک نہیں ہیں, ان میں اس طرح چینج لائیں. تو بجٹ کے 3 دن کے بعد بجٹ اسٹریٹجی پیپر ہمیں مل رہا ہے, ہم اس میں کیا چینج سجیسٹ کریں؟ سمجھ رہے ہیں اپنے ایشوز؟ آپ کچھ نمبر سے ریلیٹڈ ڈسکشن کرتے ہیں اور اس سے باہر نہیں نکلتے. ہمارے ایشوز کچھ اور ہیں. پھر 4300 سم تھنگ پیجز ہیں, ٹھیک ہو گیا. اب یہ 4000 والے پیجز جو ہیں, پیجز کی بکس, یہ پارلیمنٹیرین کو کب ملتی ہیں؟ یہ پارلیمنٹیرین کو ملتی ہیں اس دن جس دن اسمبلی کے فلور پہ بجٹ پریزنٹ ہوتا ہے. 14 ڈیز ہیں اسمبلی میں ڈسکشن کے. اگر میں تو خود فسکل پالیسی کا ایکسپرٹ نہیں ہوں, ایک فسکل پالیسی کا ایکسپرٹ بھی اگر ان 4000 پیجز والے 12 ڈاکومنٹ کو پڑھنا چاہے تو 14 دن میں شاید نہ پڑھ سکے. تو ہمارے پارلیمنٹیرین سے آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ 14 دن میں سارے پڑھ کے اس کے اوپر ہیلدی ڈیبیٹ کریں گے؟ امپاسبل. پھر ایکسیس اینڈ ہمارا ایک پروسیجر یہ ہے جو کہ اگین کانسٹیٹیوشن میں اجازت ہے اس کی, لیکن اس کا ہم غلط یوز کرتے ہیں, مس یوز کرتے ہیں, اور وہ ہوتا ہے ایکسیس اینڈ سپلیمنٹری ڈیمانڈ فار گرانٹس. یہ ہوتا ہے کہ آپ بجٹ جتنا اپروو ہوا اس سے زیادہ سپینڈ کر لیں, یا کسی ایسے ہیڈ کے لیے, اب یہ ہوتے تو ایکسٹریم سچویشنز کے لیے لیکن ہم اسے مس یوز کرتے ہیں, یا کسی آئٹم کے لیے بجٹ میں پیسے نہیں رکھے گئے اور ایمرجنسی میں اس میں پیسے سپینڈ کرنے پڑ گئے, جبکہ میں نے آپ کو کہا کہ بائی لا جو اسکیجول آف اتھینٹیکیٹڈ ایکسپینڈیچر ہے اس کے علاوہ گورنمنٹ اسپینڈ کر ہی نہیں سکتی. تو پھر آپ کو کانسٹیٹیوشن نے الاؤ کیا ہے فیڈرل گورنمنٹ کو کہ وہ یہ کرے کہ پہلے اسپینڈ کر لے کچھ جو اماؤنٹ ایمرجنسی میں کرنی پڑے, اور بعد میں اس کی اپروول لے لے اسمبلی سے. یعنی کہ اسمبلی سے اپروول بہرحال لینی ہے لیکن بعد میں لے لے. ہم نے اس کی پروسیجرل ایشو ہمارا کیا ہے کہ ہم نے اس کی یہ روٹین بنا لی ہے کہ جب اگلے سال کا بجٹ آتا ہے تو ہم اس میں پچھلے سال کے ایکسیس اور سپلیمنٹری ڈیمانڈ فار گرانٹ کو بھی رکھ دیتے ہیں. اب اگلے سال کے بجٹ ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں, پچھلے کو کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے اور بغیر دیکھے اپروو ہو جاتا ہے, یوں سمجھیں.
تو ہم مس یوز کرتے ہیں. اسی طریقے سے جو پی ایس ڈی پی پروجیکٹس ہیں, اب میڈم یہاں پہ ہیں موجود, تو وہ تو پروجیکٹ پلاننگ پڑھاتی ہیں اور بہت سارے اسٹوڈنٹس نے ان سے پڑھا ہوگا. کوئی پروجیکٹ بغیر فیزیبلٹی اسٹڈی کے بھی کیا جا سکتا ہے اپروو, اور اگر آپ کیا جائے تو اس کے کیا ریزلٹس نکلیں گے آپ خود سمجھ سکتے ہیں. تو ہمارے پی ایس ڈی پی پروجیکٹس جو ہیں انفارچونیٹلی وہ پولیٹیکل بیسڈ ہوتے ہیں, یعنی کہ پالیٹیشنز, اور پالیٹیشنز کے اندر بھی رینکنگ ہے, جتنا پاورفل پالیٹیشین ہے اسی حساب سے پی ایس ڈی پی پروجیکٹ میں اس کی اپروول ہو سکتی ہے. تو جو آپ کے بیسک فیزیبلٹی اسٹڈی ہے وہ نہیں ہوتی اکثر پروجیکٹس کی. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ اس سال, چونکہ ہم آج کی بات کر رہے ہیں, اس سال پرائم منسٹر کی طرف سے جو پروجیکٹس تھے ان میں سے اکثر کی فیزیبلٹی اسٹڈی نہیں تھی, اور وہ بعد میں بنائی گئی. پروجیکٹس پہلے آ جاتے ہیں اور فیزیبلٹی اسٹڈیز بعد میں ہوتی ہیں. تو پھر آپ کبھی میننگ فل پلاننگ کر سکتے ہیں؟ امپاسبل. اسی طریقے سے ایک اور ایشو آپ کو بتاؤں کہ ایک چیز ہوتی ہے, اب یہ وہ چیز ہے جو ہم نہ اکنامکس والے دیکھتے ہیں نہ ہمارے پارلیمنٹیرینز دیکھتے ہیں. ایک بجٹ ڈاکیومنٹ ہوتا ہے پرفارمنس بیسڈ بجٹ, میڈیم ٹرم پرفارمنس بیسڈ بجٹ. اس میں بجٹ اس طریقے سے دیا گیا ہے کہ ہر ادارہ کہتا ہے کہ مجھے اتنے پیسے چاہیے, ایچ ای سی کہتا ہے کہ مجھے اتنے پیسے چاہیے اس سال کے لیے, تو وہ ساتھ بتاتا ہے کہ کیوں چاہیے, اپنے ٹارگٹس بتاتا ہے, اپنے پرفارمنس بیسڈ کرائٹیریا بتاتا ہے, آؤٹ پٹ بتاتا ہے, آؤٹ کمز بتاتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ آج تک میں نے اکانومسٹ کے گروپس میں یہ نہیں ڈسکشن دیکھی کہ بھائی ذرا یہ تو کھول کے دیکھ لیں کہ ایچ ای سی, ہم تو اس پہ تو رو رہے ہوتے ہیں کہ ایچ ای سی کو اتنے پیسے ملے اور اتنے نہیں ملے. یہ بھی تو دیکھیں کہ ایچ ای سی کو جو پیسے ملے اس نے جو کہا تھا ڈیمانڈ کرتے ہوئے کہ میں اس کے بدلے یہ پروڈیوس کروں گا, کوئی ایک بھی اس میں سے ٹارگٹ اچیو ہوا ہے؟ اگر جو ہے وہ آپ کی جو کوئی اور لے لیں, آپ کا جو ہے وہ ایجوکیشن سیکٹر کہتا ہے کہ مجھے اتنے پیسے دیں, اس کے بدلے میں یہ پروڈیوس کروں گا, یہ میری آؤٹ پٹ ہوگی, یہ میری آؤٹ کم ہوگی. یہ پرفارمنس بیسڈ بجٹ ہے, اس کو کوئی کھول کے بھی نہیں دیکھتا کہ بھائی دیکھ تو لیں کہ یہ جو بجٹ کے نمبرز پیسے ڈسکس کیے جا رہے ہیں ان پیسوں کے پیچھے ریئل ٹارگٹس کیا ہیں, اور کبھی اگلے سال جا کے دیکھیں کہ پچھلے سال والے ٹارگٹس میں سے کوئی ٹارگٹ اچیو بھی ہوا ہے. تو یہ پارلیمنٹ کے فلور پہ بھی یہ ڈسکشن نہیں ہوتی, اور اکانومسٹ کے گروپس میں بھی یہ ڈسکشن نہیں ہوتی. پھر کریڈیبلٹی, اب وہ میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ بجٹ سگنلنگ ٹول ہوتا ہے, یہ گورنمنٹ کی پرائرٹیز بتاتا ہے لوگوں کو, عوام کو, اکانومسٹ کو, ٹیکنوکریٹس کو, پارلیمنٹیرینز کو, عوام کو, عوام کے نمائندوں کو. یہ بجٹ بتاتا ہے کہ گورنمنٹ کی کیا پرائرٹیز ہیں. اب اس میں امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ سگنل, کوئی پالیسی تب سگنل ہوتی, اس سے سگنل کریٹ ہوتا ہے جب وہ پالیسی کریڈیبل ہو, ٹرسٹ وردی ہو. آپ اپنا پچھلا کوئی سال کا بجٹ اٹھا لیں, ہر سال کے بجٹ ایسٹیمیٹ میں اور ریوائزڈ ایسٹیمیٹ میں اور پھر ایکچوئل ایکسپینڈیچر میں ایک گیپ آتا ہے. فار ایگزامپل پچھلے سال کا جو بجٹ تھا وہ پچھلے سال جون میں ہم نے کہا تھا کہ ہمارے کرنٹ ایکسپینڈیچر 8.7 ٹریلین روپیز ہوں گے. جب پچھلا سال گزرا تو 30 جون سے پہلے جب ہم نے ریوائز ایسٹیمیٹس بنائے, ابھی ایکچوئل تو اس کے بھی بات آئیں گے, جب ریوائزڈ ایسٹیمیٹ ہم نے بنائے تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ 10.5 ٹریلین روپیز ہیں. اس کا مطلب ہے لگ بھگ 2.25 ٹریلین روپیز کی اوور سپینڈنگ ہوئی ہے. اگر 2 ٹریلین کی اوور سپینڈنگ ہو سکتی ہے تو 8.7 کی کریڈیبلٹی کیا ہے میرے لیے؟ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ آگے جنرل پبلک سروس میں چلے جائیں, 25% کی اوور سپینڈنگ ہوئی ہے. اکنامک افیئرز میں چلے جائیں, 71% کی اوور سپینڈنگ ہوئی ہے. تو اگر کسی ہیڈ میں اوور سپینڈنگ ہو, کسی میں انڈر سپینڈنگ ہو, اب یہ 2 وجہ سے ہو سکتی ہے. یا تو آپ کی پروجیکشن کا میکنزم اتنا پور ہے کہ آپ پراپرلی فورکاسٹ ہی نہیں کر سکتے کہ اگلے سال میں میرے کتنے ایکسپینڈیچر ہوں گے, یا پھر یہ ہے کہ آپ نے جو پارلیمنٹ کے فلور پہ بجٹ اپروو کیا ہے, فیڈرل گورنمنٹ اس کو آنر ہی نہیں کرتی, اس پہ کمیٹی نہیں کرتی.
اور اسپینڈنگ اپنی مرضی سے کرتی ہے کیونکہ اگلے سال ایکسیس گرانٹ میں وہ جو ہے وہ اپروول لے لے گی. دونوں صورتوں میں میرے لیے بجٹ کی کریڈیبلٹی نہیں رہی. اس کو کہتے ہیں پالیسی ایشو کہ پالیسی از ناٹ کریڈیبل. اسی طریقے سے پالیسی ایشو میں اور دیکھیں, وہ جو میں پور فور کاسٹ کی بات کر رہا ہوں, یہ بجٹ اسٹریٹجی پیپر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے سال کا جو ہمارا اکنامک گروتھ کا فور کاسٹ تھا وہ 5% تھا, جب ایکچوئل میں ہوتا ہے تو وہ 0.29% یعنی کہ 0.3% ہوتا ہے. اس میں مانتا ہوں کہ فلڈز کا بھی ایک بڑا رول ہے, لیکن فلڈز کے باوجود بھی یہ اوور فور کاسٹڈ تھا. انفلیشن کا ہمارا فور کاسٹ 11.5% ہوتا ہے اور ایکچوئل میں 29% ہوتا ہے. اب یہ ہم مان سکتے ہیں کہ 29% اس وقت پروجیکٹڈ نہیں تھا کیونکہ اس میں بھی فلڈز کا رول ہے, اس میں بھی رشین یوکرین وار کا رول ہے. لیکن اگر یہ نہیں تھا پروجیکٹڈ 100% تو چلیں 20% تو ہو سکتا تھا شاید. ایف بی آر ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو 9.55% کی پروجیکٹڈ اور ایکچوئل میں ریوائزڈ اسٹیمیٹ آتا ہے 8.5. فسکل بیلنس جو ہے وہ -4.9 کی پروجیکشن ہے پرسنٹ آف جی ڈی پی, ایکچوئل میں -7% ہو جاتا ہے. اور پرائمری بیلنس 0.2% یعنی کہ یہ سرپلس ہم پروجیکٹ کرتے ہیں پچھلے سال, اور -0.5 یعنی کہ یہ بھی ڈیفیسٹ ہو جاتا ہے. تو جتنے پور فور کاسٹ ہوں گے اتنی ہی پالیسی کریڈیبل نہیں ہوگی. اب یہ فور کاسٹ کو کون چیلنج کرے گا؟ آپ اکانومسٹ. یہ اکانومسٹ کا کام ہے ان فور کاسٹ کو چیلنج کرنا. آپ اپنے ماڈلز کی بیس پہ دیکھیں, آپ اپنے ماڈلز آپ اپنا ڈیٹا لیں, اپنے ماڈلز رن کریں اور دیکھیں آپ کا فور کاسٹ کیا کہتا ہے. اسی طریقے سے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ پور فور کاسٹ پرابلم کہاں کریٹ کرتا ہے. پرابلم ایسے کریٹ کرتا ہے کہ لاسٹ ایئر ہم نے انفلیشن کا ٹارگٹ رکھ دیا 11.5%, ایکچوئل میں اب ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ تو 29-30% ہو جائے گا اور آلموسٹ اتنا ہوا ہے. اب اس 11.5% کی بیس پہ ہم نے پالیسی ریٹ جو کہ اسٹیٹ بینک نے طے کرنا ہے, اب یہ پروجیکٹ کون کر رہا ہے؟ منسٹری آف فائنانس. طے کرنا ہے اسٹیٹ بینک نے, اس لیے یہ پروجیکشن ہے. لیکن ظاہر ہے چونکہ انفلیشن کی بیس پہ پروجیکشن ہوتی ہے تو منسٹری نے تو کیا کر لیا, 12% فور کاسٹ کر لیا. اب ایکچوئل جب آتا ہے سال تو پتہ چلتا ہے یہ تو ایوریج 18% ہو گیا, جو کہ آج کل 22% ہے, لیکن ایوریج پہ 18% ہوا. جو ہماری لاسٹ ایئر نیکسٹ ایکسٹرنل بارونگ تھی وہ 1.6 ٹریلین روپیز کی تھی, ایکچوئل میں 1.3 ٹریلین ہوتی ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس ایکسٹرنل کا گیپ بھی ڈومیسٹک بارونگ سے پورا کرتے ہیں, اور جو انٹرسٹ ریٹ بڑھ جاتا ہے اس کی بھی انٹرسٹ پیمنٹ ایکسٹرا ہو جاتی ہیں, اور ریزلٹ یہ نکلتا ہے کہ بجٹ ایسٹیمیٹ میں ہم نے 3.9 ٹریلین رکھا تھا انٹرسٹ کے لیے, ایکچوئل میں جا کے ہوتا ہے 5.5 ٹریلین. ساری فور کاسٹنگ, ساری پلاننگ دری کی دری رہ گئی. 4 ٹریلین آپ کہیں ہوگا ہمارا انٹرسٹ ایکسپینڈیچر, اور 5.5 ٹریلین روپیز کے ایکسپینڈیچر ہو جائیں ایکچوئل میں. ظاہر ہے مجبوری ہے, لیکن اس میں ہماری کریڈیبلٹی کا سوال ہے اور اس کے پیچھے پور فور کاسٹ ہے. اچھا, پھر این ایف سی کا ایشو ہے, میں اس پہ ابھی نہیں جاتا کیونکہ وہ ڈسکشن ہماری لمبی ہو رہی ہے. آلموسٹ میں آئی ایم ایف سے پہلے لاسٹ ایشو پہ آتا ہوں. آئی ایم ایف پہ میں زیادہ بات نہیں کروں گا, میں کوئکلی آپ کو سمرائز کر دوں گا. اب یہ چونکہ ابھی انٹرسٹ ریٹ کی میں نے بات کی تو اس پہ بھی تھوڑا سا مانیٹری ایشو بھی ساتھ لے آئیں. یہ میرا 5th ایشو ہے. دیکھیں پچھلے سال آپ کو پتا ہے کہ جو ریوائزڈ ایسٹیمیٹس آئے ہیں جون میں, اس کے مطابق جو نیٹ فیڈرل ریسورسز ہیں, جس کا مطلب ہے جو حکومت کی آمدنی ہے, نیٹ فیڈرل انکم ہے, صرف انٹرسٹ پیمنٹس اس کا پتا ہے کتنے پرسنٹ ہے؟ 118%. یعنی کہ 100 روپیہ حکومت کو ملے گا اور 118 روپے حکومت نے صرف انٹرسٹ پیمنٹس کرنی ہے, باقی سارا بجٹ سائٹ پہ. اب یہ تو 118 ریوائزڈ ایسٹیمیٹ ہے. جب بجٹ بنایا گیا اس وقت بھی یہ 78% تو تھا پچھلے سال. اب یہ جو 78% سے 118% ہوا ہے, اس کے پیچھے 2 ریزنز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو ایکسٹرنل ڈیٹ کے بارے میں, ایکسٹرنل انفلوز کے بارے میں ہمارا فور کاسٹ ہے وہ غلط ثابت ہوا اور ہمیں باہر سے کم پیسہ ملا, نتیجتاً ہمیں ڈومیسٹک مارکیٹ سے زیادہ بارو کرنا پڑا. اور یاد رکھیں ڈومیسٹک ڈیٹ جو ہوتا ہے وہ زیادہ کاسٹلی ہوتا ہے ایکسٹرنل ڈیٹ سے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارا جو ہے
वो पॉलिसी रेट भी 7% से 22% पे चला गया, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग भी कम हो गई, तो नतीजतन हमारा जो है वो एक्सटर्नल डेट बहुत ज्यादा हो गया। अब सवाल ये है कि हमने इंटरेस्ट रेट इतना क्यों बढ़ाया अगर हमारे गवर्नमेंट के इतने ही प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए इससे, तो 22% तक हम इंटरेस्ट रेट क्यों ले गए? उसके पीछे हमारा अगेन एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है। देखिए, according to State Bank of Pakistan Act 1956, which was amended in January 2022, उसके मुताबिक जो अब आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो प्राइस स्टेबिलिटी है, यानी कि इन्फ्लेशन का कंट्रोल, ग्रोथ नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, इंटरेस्ट रेट स्टेबिलिटी भी नहीं है। प्राइम कंसर्न, ये अब मैं आपको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट पढ़ के सुना रहा हूं, मैंने इसमें चेंज भी नहीं किया, कुछ कलर मैंने चेंज किया। ये जो 4B है, 4B, प्लीज आप अपना म्यूट कर लें। या असनात आप कर दें, मोहम्मद फयाज को म्यूट कर दें। बहुत ज्यादा शोर हो रहा है। तो अब जब आपका प्राइम ऑब्जेक्टिव प्राइस स्टेबिलिटी हो और फिर सेंट्रल बैंक का इंस्ट्रूमेंट जो है वो इंटरेस्ट रेट हो, तो जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता जाएगा सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाता जाएगा। अब इसके ऊपर लंबी डिबेट है, ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि क्यों ऐसा हुआ। हमारी ये अप्रोच हमेशा से नहीं थी। जब 2021-22 में ये एसबीपी का एक्ट अमेंड हुआ, उससे पहले ये अप्रोच नहीं थी, ये अप्रोच उसके बाद हो गई, लेकिन बहरहाल ये अप्रोच है। पुरानी अप्रोच जो है वो और थी। फिर इसी एक्ट के मुताबिक एक इशू ये भी है कि हमने कहा कि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, वो मैंने आपको पीछे बताया था ना, नॉन टैक्स रेवेन्यू में एक बड़ा आइटम स्टेट बैंक का प्रॉफिट है। तो वो स्टेट बैंक का प्रॉफिट जब गवर्नमेंट को मिलता है, तो अब उसके अंदर एक्ट में ये तरमीम हो गई है कि जब तक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो टोटल अब एक तरफ समझें कि हमारा जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं वो बढ़ गई, और दूसरी तरफ जो उन इंटरेस्ट पेमेंट्स ज्यादा होने की वजह से स्टेट बैंक का प्रॉफिट ज्यादा होना था, उसमें से 20% कट लग जाना, और फिर उसके ऊपर एक और सोने पे सुहागा ये कि हमारे जो अपने गवर्नमेंट के अकाउंट्स हैं वो भी तो बैंक्स के अंदर होते हैं। मसलन यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर का भी तो यूबीएल में या नेशनल बैंक में या हबीब बैंक में अकाउंट होगा। तो हर सरकारी इदारे का कहीं ना कहीं अकाउंट होता है, और उसके अंदर हुकूमत के पैसे हैं। अब जो हुकूमत के पैसे हैं उस कितनी अमाउंट में है जरा ये समझना है आपने। ये मार्च 2023 की फिगर है, ये तकरीबन 5 ट्रिलियन रुपीस है, और उसमें से कोई 1.1 ट्रिलियन जो है ये स्टेट बैंक के पास है और रिमेनिंग कमर्शियल बैंक्स के पास है। सर एक मिनट आप होल्ड करेंगे? ये मोहम्मद फयाज साहब कोई हैं जी, इनका माइक मुसलसल ऑन है और वो शोर कर रहा है तो आवाज सही नहीं आ रही। प्लीज तमाम स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपना माइक ऑफ करें, और अगर जिसके पास कंट्रोल है उनको चाहिए कि उनको वो कर दें, म्यूट कर दें। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, अच्छा, अब ये आपने समझना है कि यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि हम जब एज फेडरल गवर्नमेंट कर्ज लेते हैं, अच्छा आपको ये पता है कि एक्ट की अमेंडमेंट में एक ये चीज भी शामिल है कि अब हुकूमत पाकिस्तान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से कर्ज नहीं ले सकती बजट के लिए। कहां से कर्ज लेगी? कमर्शियल बैंक से। नतीजा ये है कि हमें स्टेट बैंक के पास स्पेंडिंग के लिए अपना बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, जो इस अप्रैल 2023 में 1192 अरब रुपया था। अब ये हुकूमत को अपना बैलेंस मेंटेन करना है, और इसके ऊपर हुकूमत को इंटरेस्ट कितना मिलता है? 0।
اب حکومت کو جو لون لینا ہے وہ مہنگا ہو گیا, اسٹیٹ بینک سے لون بند ہو گیا, نتیجتاً اسٹیٹ بینک کے پاس کیش بیلنس مینٹین کرنا پڑ گیا اور اس کے اوپر انٹرسٹ بھی نہیں مل رہا. اب جو ریمیننگ ہے آپ کے پاس تقریباً یہ بنتا ہے 3.6 یا 3.6 کے قریب ٹریلین 3.6 ٹریلین روپیز کے قریب جو ہے وہ کمرشل بینکس کے پاس ہے. اب ان کی سٹوری کیا ہے؟ ان کی سٹوری یہ ہے کہ وہ جو ان کا ویٹڈ ایوریج ڈپازٹ ریٹ ہے وہ تقریباً پچھلے سال 15% تھا, اور جو ان کا ٹی بل کا ریٹ ہے وہ 22% تھا پچھلے سال مئی کے اندر. میں مئی 18 کا فگر دے رہا ہوں, اب اس سے بھی نمبر بڑھ گیا ہے. اور اسی طریقے سے جو منی مارکیٹ ریپو ریٹ ہے وہ تقریباً 21.15% ہے. اب یہ سارے نمبر وہ ہیں, ٹی بل کا آکشن ریٹ لے لیں یا منی مارکیٹ ریٹ لے لیں یا آپ کوئی بھی اور ریٹ لیں گے, یہ جو میں نے دیے ہیں ویٹڈ ایوریج ڈپازٹ ریٹ کے علاوہ, یہ سارے وہ ریٹ ہیں جن پہ سم ہاؤ کمرشل بینکس لون دیتے ہیں. اب یہ تھوڑا سا ہے کہ ویٹڈ ایوریج ریپو ریٹ ڈائریکٹلی وہ لون نہیں دیتا, اس پہ اسٹیٹ بینک کمرشل بینکس کو لون دیتا ہے. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اسے بینچ مارک بتا سکتے ہیں کہ 22% سے زیادہ لون چارج کرتا ہے کمرشل بینک گورنمنٹ سے, 22% سے زیادہ. اور جو پے کرتا ہے گورنمنٹ کے ڈپازٹ پہ, چونکہ سارے ڈپازٹس پہ 15% ہے ایوریج ریٹرن, تو اگر ہم اسیوم کر لیں کہ گورنمنٹ کو بھی یہی پے کرتا ہے تو تقریباً 3.6 ٹریلین روپیز کی ایسی اماؤنٹ ہے جس کے اوپر گورنمنٹ کو ملتا 15% ہے. اور یہ 15 بھی ایگزیکٹ نہیں ہوگا, یہ تو میں آپ کو ویٹڈ ایوریج کی بات کر رہا ہوں. جبکہ جب گورنمنٹ انہی بینک سے لون لیتی ہے تو وہ ملتا ہے 22% سے بھی زیادہ. اب یہ بھی ایک پرابلم ہے, تو گورنمنٹ اس طرح کے ایشوز میں بھی پھنس جاتی ہے. اب یہ سارے مانیٹری اور فائنینشیل سیکٹر کے ایشوز ہیں. لاسٹلی میں کوشش کروں گا 5 منٹس کے اندر اس کو سمرائز کروں کہ آئی ایم ایف کا ایک اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہوا ہے پاکستان کے ساتھ, اور ابھی اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہوا ہے, اور یہ 29 جون کی پریس ریلیز ہے آئی ایم ایف کی اپنی, جو آئی ایم ایف کی ویب سائٹ پہ ہے. اور یہ اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کیا ہے؟ پہلے بات تو یہ سمجھ لیں کہ اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ شارٹ ٹرم ارینجمنٹ کو کہتے ہیں. اب آئی ایم ایف سے جب بھی کوئی ملک لون لیتا ہے تو ایک اس کا پراپر پروگرام کہلاتا ہے, جیسے ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی ای ایف ایف, جو جس پروگرام میں تھا پاکستان, جو 30 جون کو اینڈ ہو گیا, جس کا 9th ریویو پرابلم بنا رہا ہمارے لیے, اور اس کی وجہ سے ہم پرابلم میں چلے گئے, وہ تھا ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی پروگرام. اب یہ ہے ہمارے پاس اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ. یہ ایس بی اے شارٹ ٹرم ہوتا ہے اور موسٹلی یہ 1 ایئر کا ہوتا ہے. اس کی ری پیمنٹ بھی 3.5 سے 5 سال کے اندر کرنی, یعنی 3.5 سال کے بعد اس کی ری پیمنٹ سٹارٹ ہو جائے گی اور 5 سال کے اندر ری پیمنٹ کمپلیٹ ہو جائے گی. موسٹلی یہ 1 سال کی ڈیوریشن کا ہوتا ہے, جیسے ہمارا 9 منتھ کا آیا ہے. تو اب یہ ایسی سٹیج پہ یہ کیوں ہوا؟ اب اس میں بہت سارے ایشوز ہیں. ایک ایشو تو یہ ہے کہ یہ اس وجہ سے آیا کہ ابھی چونکہ نئی الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں آئی, وہ آئے گی تو وہ ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی پروگرام میں جا سکتی ہے. ہمارے پاس اس وقت جو ہے یہ گورنمنٹ جا رہی ہے, اور انٹرم گورنمنٹ جو ہے وہ پراپر نیگوشیٹ نہیں کر سکتی, آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ نہیں کر سکتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک انٹرم ارینجمنٹ کیا گیا ہے. پراپر پروگرام آئی ایم ایف کا اس کے بعد آئے گا, وہ نئی گورنمنٹ آ کے کر سکتی ہے. اچھا یہ اس کی چوائس ہے, گورنمنٹ نہ جائے آئی ایم ایف کے پاس, لیکن موسٹ پروبیبلی جائے گی. اچھا, اب یہ $3 بلین کی اپروکسیمیٹ اماؤنٹ ہے, جو کہ ہمیں اس میں سے $1 بلین شاید ابھی مل جانا ہے جولائی کے اندر ہی, اور یہ ملے گا تب جب ہمارا آئی ایم ایف کی بورڈ میٹنگ میں اپروو ہو جاتا ہے. لیکن بورڈ میٹنگ میں عموماً اپروو ہو جاتا ہے وہ جو ایگریمنٹ سٹاف لیول کی میٹنگ میں ہو جائے, وہ ہو چکا ہے. ایشو یہ ہے کہ ہم اس سے کوئی پلس مائنس دیکھیں. ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا یہ انٹرم ارینجمنٹ ہے, آگے چل کے جو ہے ہمیں شاید دوبارہ کرنا پڑے اس کے ساتھ. اب ہمیں کچھ اس کے پروز اینڈ کونس دیکھنے چاہیے, کچھ اس سے ریلیٹڈ ایشوز ڈسکس کرنے چاہیے. تو کوئکلی, ہماری قوم بڑی ڈیوائیڈڈ ہے اس ایشو پہ.
आधे लोग खुशियां मना रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया है, हमारा मुल्क बच गया है, आधे लोग कह रहे हैं ये हम फिर फंस गए हैं। अनफॉर्चुनेटली हम कभी भी इश्यूज के ऊपर प्रोफेशनल और टेक्निकल डिबेट नहीं करते, हम हमारी इकोनॉमिक इशू की भी डिबेट पॉलिटिक्स की नज़र हो जाती है, और पॉलिटिक्स इशू नहीं है, पार्टीजन पॉलिटिक्स इशू है कि एक पार्टी की गवर्नमेंट में एक चीज़ हो तो हम उसको और तरह से देखते हैं, और दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट में हो तो और तरह से देखते हैं। देखिए, पहली बात तो ये ज़हन में रखें, आपके ऊपर लोन बढ़ा है $3 बिलियन का, आपने कमिट कर लिया है, ये तो प्रॉब्लम है। फ़ायदा ये हो सकता है इसका कि जब भी कोई मुल्क बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस में हो तो इस तरह के लोन लेने पड़ते हैं, अदरवाइज आपकी करेंसी के ऊपर स्पेकुलेटिव अटैक्स होते रहेंगे। और आप देख भी सकते हैं कि उसका हमें फ़ायदा हो गया कि आपकी स्टॉक मार्केट में थोड़ी बेहतरी आ गई, आपका डॉलर नीचे आ गया, आपकी करेंसी थोड़ी उसमें स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। फर्दर आगे चलें तो जो फ्रेंडली कंट्रीज से आपको पैसे आने थे वो आईएमएफ के प्रोग्राम का वेट कर रहे थे, तो अब आपको फ्रेंडली कंट्रीज से भी पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे, तो आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आपको कितने पैसे एक्सपेक्टेड हैं मिलने, वो आपकी डिटेल बजट डॉक्यूमेंट्स में लिखी हुई है। बाय द वे आपको ये भी बताता चलूं कि गवर्नमेंट ने $2.5 बिलियन की अमाउंट बजट डॉक्यूमेंट में लिखी हुई है, तो इसका मतलब है उसकी तवक्को से ज़्यादा मिला। अब ये भी कई प्रोग्राम्स में मैंने सुना कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा मांग रही थी और उसको मिले इतने। गवर्नमेंट के अपने बजट डॉक्यूमेंट में $2.5 बिलियन आ रहा है आईएमएफ का लोन, जबकि हमारा एग्रीमेंट हो गया 3 बिलियन है। इसका मतलब है गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मिले। अब तो अगर तो आप इसे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के कॉन्टेक्स्ट में देखें, और आप इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखें कि पाकिस्तान के ऊपर जो एक डिफॉल्ट की तलवार लटक रही थी उसमें तो बेहतरी आएगी, और डेफिनेटली उसमें एक इम्प्रूवमेंट नज़र आना शुरू हो गई है और इम्प्रूवमेंट होगी फर्दर। अब अगली बात है, अब जो इसमें दूसरा पॉइंट है, जी प्लीज असनैन अपना माइक ऑफ करें। असनैन, तमाम स्टूडेंट्स प्लीज हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपना माइक ऑफ करें। थैंक यू जी। अच्छा, तो बात यह है कि कोई चीज़ 100% गलत नहीं होती, कोई परसेंट 100% सही नहीं होती। फिर आप हमेशा टाइम के लिहाज से देखें तो मैं आपको कहूँगा कि ये अरेंजमेंट हमारे लिए बेनिफिशियल है इस टाइम पे, क्योंकि हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस में। अच्छा, मैंने आप स्टूडेंट्स के एक दो ग्रुप्स में ये भी देखा कि किसी ने ये शेयर किया था कि मैटर ये नहीं करता कि लोन आया है, मैटर ये करता है कि हम उसकी यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं, किस प्रोजेक्ट में हम उसे लगाते हैं, उस प्रोजेक्ट के बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो आप ये चीज़ें ज़रा केयरफुली डिस्कस किया करें। आईएमएफ जो प्रोजेक्ट, आईएमएफ का जो लोन होता है दैट इज़ नॉट फॉर एनी प्रोजेक्ट। ये किसी प्रोजेक्ट, ये किसी डेवलपमेंट के लिए होता ही नहीं है, ये पॉवर्टी रिडक्शन के लिए नहीं है, ये इनकम डिस्पैरिटी दूर करने के लिए नहीं है। बात समझ आ गई? ये सिर्फ और सिर्फ बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए लोन है, यानी कि जो हमारे एक्सटर्नल डेट का प्रॉब्लम बना हुआ है ये उसके लिए हेल्पफुल है, ये हमारे लिए फर्दर किसी काम का नहीं है। अच्छा, इसमें अगर आपके जहन में एक कन्फ्यूजन और दूर करता जाऊं कि आईएमएफ के लोन भी दो तरह के हो सकते हैं, एक बीओपी सपोर्ट के लिए होता है और एक बजटरी सपोर्ट के लिए होता है। बजटरी सपोर्ट वाले के अगेंस्ट गवर्नमेंट को रुपी मिलता है तो वो रुपी यूटिलाइज हो सकता है, जो बीओपी के लिए है उसके अगेंस्ट रुपी नहीं मिलता तो वो फिर कहीं और यूटिलाइज भी नहीं होता, वो सिर्फ एक्सटर्नल फाइनेंसिंग में यूटिलाइज होगा। अब पाकिस्तान को कौन सा मिला है, अब यहाँ पे बात समझें। बहुत लोगों ने इस पे डिस्कशन की और हर बंदा इस पे, कई लड़ाई झगड़े भी मैंने देखे। आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की वेबसाइट पे चले जाएं, आपको एक डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा इस एसबीए के ऊपर, स्टैंड बाय अरेंजमेंट के ऊपर। मुझसे बहुत सारे लोग पूछते थे, मैं सबको ये कहता हूँ भाई मुझे खुद नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, ये सारी डिस्कशन हवा में है। एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है वो मैं आपको बताता हूँ, उसके अलावा सारी डिस्कशन फजूल है। इसलिए कि जब आईएमएफ के साथ नेगोशिएशन क्या हुई
اس کا ڈاکومنٹ میرے سامنے نہیں آئے گا تو میں کیسے پڑھوں گا؟ آپ کیسے پڑھیں گے؟ پارلیمنٹیرینز کیسے پڑھیں گے؟ کوئی بندہ بھی کیسے کہہ سکتا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری یہ ڈیل ہوئی؟ اس کی کوئی ڈیٹیل ہمارے پاس نہیں ہے. بات سمجھ آ گئی؟ جنرل ڈیٹیلز ہیں کہ اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہے تو ہمیں یہ پتا ہے اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کیا ہوتا ہے اور کس ٹائپ کی اس کی ری پیمنٹس ہوتی ہیں. اندازہ ہمیں ہے اس کا انٹرسٹ ریٹ کیا ہوتا ہے، لیکن ہمیں ایگزیکٹلی تو نہیں پتا کہ گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ کیا طے ہوا ہے. یہ ساری چیزیں ان نون ہیں اس وقت ہمارے لیے، یا یوں سمجھ لیں ہڈن ہے. ایک چیز جو آتھینٹک ہے وہ آئی ایم ایف کی ویب سائٹ پہ پریس ریلیز ہے. میں صرف اسی کو سورس آف انفارمیشن مانتا ہوں ابھی تک، ایس بی اے کے بارے میں، اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے بارے میں. اس کے علاوہ ساری باتیں ہمارے اندازے ہیں. تو یہ میں نے وہاں سے آپ کے لیے ایک سلائیڈ بنا دی تاکہ آپ کو یہ کلیئر رہے. پہلے میں نے آپ کے سامنے لکھا ہے کنڈیشنلٹی. اب یہ اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کی جنرل کنڈیشنلٹی آئی ایم ایف کی، یہ اس کی ویب سائٹ پہ لکھی ہوئی ہے. یہ کسی ملک کے لیے خاص نہیں ہے، پہلے اس کو سمجھیں. یہ لکھا ہوا ہے کنٹریز اکنامک پالیسیز مسٹ ایڈریس دا پرابلمز دیٹ لیڈ دا کنٹری ٹو سیک فنڈنگ. بھائی اتنی سی بات ہے، سیدھی سی کنڈیشنلٹی ہے. بھائی جس مسئلے نے آپ کو یہاں تک پہنچایا ہے اس کو ایڈریس کریں. جس نے آپ کو ڈیفالٹ رسک پہ پہنچایا ہے، جس نے آپ کو آئی ایم ایف کے جانے پہ مجبور کیا ہے، جس مسئلے کی وجہ سے، جس پالیسی کی وجہ سے آپ نے آئی ایم ایف کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، اس پرابلم کو دور کریں. یہ کنڈیشنلٹی ہے. اب پاکستان کے لیے پریس ریلیز اسپیسیفکلی کیا کہتا ہے، اب یہ ہمیں ایویلویٹ کرنا ضروری ہے. کیونکہ اگر ان میں سے ہم یہ چیزیں نہیں کر سکتے اور یہ چیزیں ہم مس کریں گے تو آئی ایم ایف پروگرام کا مطلب $3 بلین نہیں ہے. یہ بھی آپ پلیز سمجھیں. آئی ایم ایف کا مطلب صرف پیسے آنا نہیں ہوتا. آئی ایم ایف کی کنڈیشنلٹی امپورٹنٹ ہوتی ہے، اس کا پروگرام امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور وہ کنڈیشنلٹی کہہ رہی ہے کہ جس نے آپ کو اس حال میں پہنچایا اس کے لیے کریکٹیو میجرز لیں. اگر وہ ہم نہیں لیتے تو $3 بلین تو 2 مہینے میں ختم ہو جائے گا. $3 بلین بائی دا وے ہماری تو 1 مہینے کی امپورٹس بھی نہیں ہے. بات سمجھ آ گئی؟ تو آپ نے اس کو اس کانٹیکسٹ میں دیکھنا ہے کہ پالیسی ایجنڈا پیچھے کیا ہے اور وہ ہم کر سکیں گے یا نہیں، اس پہ ڈسکشن ہونی چاہیے. تو پہلا پوائنٹ جو آئی ایم ایف کہہ رہا ہے وہ ہے گریٹر فسکل ڈسپلن. آپ مجھے بتائیں کہ گریٹر فسکل ڈسپلن کا مطلب ہوتا ہے کہ فسکل کنسولیڈیشن ہو اور ایٹ لیسٹ پرائمری بجٹ سرپلس میں ہو. اور آئی ایم ایف نے خود پریس ریلیز میں کہا ہے کہ پاکستان نے اگلے سال کے لیے 0.5% آف جی ڈی پی رکھ دیا ہے ٹارگٹ پرائمری سرپلس کا. اب میرا کوسچن یہ ہے کہ ٹارگٹ تو ہم نے پچھلے سال بھی رکھا تھا، پھر بھی ہم ڈیفیسٹ میں چلے گئے. تو اگر اس سال بھی ڈیفیسٹ میں گئے تو پھر فسکل ڈسپلن نہیں آئے گا. جب نہیں آئے گا تو آئی ایم ایف کے ٹارگٹس نہیں اچیو ہوں گے. ایون ہمارا یہ ایس بی اے بھی کہیں درمیان میں نہ رک جائے. یا دوسری بات یہ ہے کہ پھر اس کی بیس پہ ہم آگے جب ایکچوئل پروگرام نیگوشیٹ کرنے جائیں گے تو پھر ہماری کریڈیبلٹی کیا ہوگی. دوسری بات، مارکیٹ ڈٹرمنڈ ایکسچینج ریٹ ہونا چاہیے. سوال یہ ہے کہ کیا ہم ایز اے نیشن اور ایز اے پالیسی میکر اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ ہمارے وہ لوگ جو آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام نیگوشیٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کا بھی مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ ایکسچینج ریٹ کنٹرول ہونا چاہیے، اور نیگوسیشن یہ چل رہی ہے کہ مارکیٹ ڈٹرمنڈ ایکسچینج ریٹ ہونا چاہیے. تو کیا ہم ایکسچینج ریٹ کو واقعی مارکیٹ فورسز پہ چھوڑیں گے؟ کیونکہ اگر ایکسچینج ریٹ 10 روپے اوپر چلا جائے تو ہماری تو عوام حکومت کی پالیسیز کو فیل کر دیتی ہے. تو ہمارا میڈیا، ہماری عوام، ہماری حکومت، یہ سارے کے سارے ایک ایسے ویشیس سائیکل میں پھنس گئے ہیں کہ ہم ایکسچینج ریٹ کو مارکیٹ فورسز پہ نہیں جانے دے سکتے انفارچونیٹلی. اور اگر جانے دیں گے تو پھر اور طرح کے پرابلمز ہم فیس کرنا پڑیں گے. لیکن اگر نہیں جانے دیتے تو پھر آئی ایم ایف کا پروگرام تو نہیں پورا ہوگا. آگے چلیں. فردر پروگریس آن ریفارمز پرٹیکولرلی ان دا انرجی سیکٹر. آپ کے انرجی سیکٹر کے اندر سرکولر ڈیٹ انرجی سیکٹر کا پرابلم ہے، وہ بڑھتا جا رہا ہے، کنٹرول میں نہیں آ رہا. آئی ایم ایف کہتا ہے ریفارمز کریں اور اس کو دور کریں. آپ کی اکانومی میں 30% پہلے انفلیشن ہے. ہمارے حکومت کے پاس ایک ہی ریفارم ہے، قیمت بڑھا دو بجلی کی. نہ لائن لاسز ہم روک سکتے ہیں، نہ ہمارے جو آئی پی پیز کے ساتھ ایگریمنٹ ہے ان کو ریوائز کر سکتے ہیں. ہمارے پاس ایک ہی فارمولا ہے ریفارمز کا، قیمت بڑھانا. قیمت بڑھائیں گے تو انفلیشن تو نیچے نہیں آئے گا.
इन्फ्लेशन नीचे नहीं आएगा तो इंटरेस्ट रेट नीचे नहीं आएगा, उसके नीचे भी पॉइंट भी आ रहा है, इंटरेस्ट रेट नीचे नहीं आएगा तो आपका बजट डेफिसिट कभी कम नहीं होगा। तो ये सारे का सारा आप ये भी तो सोचें कि भाई आईएमएफ के साथ जो हम प्रोग्राम तय करके आ गए हैं उसमें से हम कोई एक पॉइंट भी अचीव कर पाएंगे। आगे हमने आईएमएफ के साथ हमने तय कर लिया कि हम जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं उनमें गवर्नेंस रिफॉर्म्स लाएंगे। अब गवर्नेंस रिफॉर्म्स के दो तरीके होते हैं, एक ये है कि आप वाकई उनकी मैनेजमेंट ठीक कर दें और एक ये है कि आप उनमें से कुछ को प्राइवेटाइज कर दें। प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड आ रही है 15 अरब रुपया आपके बजट डॉक्यूमेंट में, इसका मतलब है गवर्नमेंट का किसी चीज को प्राइवेटाइज करने का इरादा नहीं है, बजट डॉक्यूमेंट बता रहा है। तो कौन से एसओई गवर्नेंस रिफॉर्म्स हम कर लेंगे आईएमएफ के साथ और कैसे आईएमएफ का प्रोग्राम पूरा करेंगे? आगे चलें। स्ट्रेंथनिंग द पब्लिक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, कि आप अपना जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है वो सही करें। मैंने पहले ही आपको बता दिया कि हमारे बहुत सारे पीएसडीपी प्रोग्राम इस साल भी उसके बगैर आए हैं, इवन फिजिबिलिटी स्टडी के भी बगैर आए हैं। ये तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट हो रही है ना। विड्रॉ इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन, अब इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन अगर आप विड्रॉ कर लें अच्छी बात है, ये आईएमएफ की साथ आपने प्रोग्राम तय कर लिया है, लेकिन अगर आप ये करेंगे तो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट वापस किधर जाएगा? और अगर करंट अकाउंट डेफिसिट ज़्यादा हो गया तो फिर आप दोबारा से एक्सटर्नल डेट डिफॉल्ट पे आ जाएंगे, क्योंकि जितना आपका करंट अकाउंट डेफिसिट होता है उतना आपको एक्सटर्नल डेट रेज करना पड़ता है। आखिरी, SBP टू रिमेन प्रोएक्टिव टू रिड्यूस इन्फ्लेशन। इसका क्या मतलब है कि आपकी जितनी इन्फ्लेशन बढ़ेगा, जो कि ऊपर वाले पॉइंट्स की वजह से डेफिनेटली बढ़ेगा, तो जितना इन्फ्लेशन रेट हाई रहेगा SBP को कहा है कि आप प्रोएक्टिव रहें, और SBP का इंस्ट्रूमेंट है इंटरेस्ट रेट। इसका मतलब है इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा कट होने की उम्मीद ना रखें। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि हम हमेशा IMF के $3 बिलियन के ऊपर डिस्कशन शुरू हो जाते हैं कि हमारे लिए काफ़ी है या काफ़ी नहीं है, या इससे डेट डिफॉल्ट खत्म होगा या नहीं होगा, रिस्क खत्म होगा या नहीं। सवाल ये है कि आपने उनके साथ तय क्या किया है, और मुझे एक स्ट्रैटेजी बताएं जो इन सारे पॉइंट्स में से एक पॉइंट भी आप अचीव कर लेंगे। और अगर अचीव करेंगे तो इकोनॉमी की ग्रोथ रुक जाएगी, और अगर अचीव नहीं करेंगे तो आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो ये डायलेमा में फंसे हुए हैं हम, इसके ऊपर डिस्कशन करें, इसके ऊपर सजेशन चाहिए हुकूमत को कि हम क्या करें। हुकूमत तो मजबूर थी, वो जाके एग्रीमेंट करके आ गई, तो हर एग्रीमेंट हर पॉइंट हमें ऐसा नजर आ रहा है। अब ये नहीं है कि हम कह रहे हैं कि आईएमएफ के साथ हम फंस गए हैं, ये नहीं, ये सारे चीजें हो जाएं तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, फंडामेंटल इश्यूज को नहीं एड्रेस करेंगे और फिर इन टारगेट्स को अचीव करेंगे तो फिर मजबूरी है कि बिजली महंगी करके अचीव करना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ा के अचीव करना पड़ेगा। अगर इस तरीके से अचीव करना है तो आपकी इकोनॉमी जो पहले ही बहुत ज़्यादा सफोकेट कर दी आपने, इस साल और ज़्यादा करेंगे, और ग्रोथ जो कि पिछले साल 0.3% हुई है और इस साल 3.5 का टारगेट है, इस साल फिर 3.5 का टारगेट नहीं अचीव होने वाला अगर हम आईएमएफ के ये कंडीशंस पूरी करते हैं। और अगर ये नहीं पूरी करते तो फिर हमारी क्रेडिबिलिटी नहीं रहती। ये अब आपने सोचना है कि हम इनमें से किस चीज़ को कैसे कर सकते हैं। थैंक यू।